अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि एग्जैक्टली 6 बजे ही स्टार्ट किया जाए, टू मेक श्योर दैट जब तक हमारे प्रेजेंटर्स आ जाएं तो इट डजंट मैटर कि एक बंदा आया है और प्रेजेंटर ही सिर्फ आया है, ही विल स्टार्ट। सो मेक श्योर कि आप लोग पूरे टाइम पे आएँ और जैसे ही फर्स्ट प्रेजेंटर आ जाया करेगा हम स्टार्ट कर दिया करेंगे। और इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि प्रेजेंटर जो है वो 5 मिनट पहले ज्वाइन करे टू चेक देयर माइक एंड इफ दे कैन शेयर द स्क्रीन और प्रेजेंटेशन एज वेल। तो आप सबको मालूम है कि हम तफसीर कुरान उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें 5 तफसीर हैं। जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो उन पांचों तफसीर को पढ़ते हैं और उन पांचों तफसीर से वो अपने पॉइंट्स बनाते हैं, समझते हैं और फिर उसको वो इस सेशन में प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से लेके 112 तक कवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें सिस्टर सहर जो है वो स्टार्ट करेंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे सूरह बकरा का जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो शुरू वाली आयत हैं उसके बारे में हमें समझाएंगे। तो जी सिस्टर सहरा आप स्टार्ट करें प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. सूरह बकरा का 13वां रुकू जैसे अली भाई ने मेंशन किया, इंशाल्लाह आज उसका मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंशाल्लाह पीछे के जो टॉपिक्स हैं आ, उसको कनेक्ट करने की या उसकी एक ओवरव्यू की कोशिश है मेरी। और कहने का मकसद ये कि सुभान अल्लाह, अमेजिंग स्पीकर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्शंस की हुई हैं यहाँ पर। एक हम्बल सी कोशिश है मेरी। थोड़ा सा चाहती हूँ कि ऑडियंस का ध्यान इस तरफ लाऊं कि हम अ, एक एक मतलब अंदाज है देखने का कि हम सब मुसलमान घरानों घरानों में पैदा हुए होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर दैट, सबसे बड़ी फजीलत है ये हमारे ऊपर। तो हम जो है ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है ये। तो हम बचपन से ही कुरान से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम हमारा भी देखने का एंगल होता है, यकीनन हम उसको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस तरह से कभी कभी सोचती थी कि जो इंट्रोड्यूस नहीं हुए और बड़े अडल्टहुड में आके या किसी सर्टेन एज में आके उनको इंट्रोडक्शन मिलती है कुरान की तरफ, या समहाउ अल्लाह ताला हिदायत देते कि वो इस बुक को खोल के पढ़ें, तो वो किस तरह से इसको पढ़ते होंगे। और हम ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा बात हो चुकी है कि जो टॉपिक्स हैं कुरान के, ये नाउज़ुबिल्लाह ये जो एक नोशन है कि ये बेरब्त है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कुरान में बहुत खूबसूरत रब्त पाया जाता है। और तो हम कभी इसको भी अगर तफक्कुर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरीके से अल्लाह ने कनेक्शंस दी हुई हैं यहाँ पर। तो एक एंगल था मेरा कि हम सोचें कि अगर किसी शख्स ने बड़े होने के बाद अपनी अपने आप को ढूंढते ढूंढते वो इस किताब तक पहुंच जाता है, तो वो किस तरह से, आई एम श्योर कि वो एक बायस में तो होगा। जब वो खोलेगा उसका एक रुझान होगा, उसका एक इंक्लिनेशन होगी कि पता नहीं ये सच है या नहीं है, नाउजुबिल्ला। लेकिन फिर भी जब वो ये खोलेगा इंशाल्लाह, इसको जब हक मिलेगा तब तो एक अलग बात है। लेकिन एक स्टार्ट में इसको किस तरह की फीलिंग आती होगी और किस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने इसको इतनी खूबसूरत तरीके से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा इस लेंस से भी देखेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ज़ाहिर अपने हिसाब से भी हम देखेंगे कि हम जब तक पढ़ते आए हैं। आई ट्राई टू बी क्विक एंड कंसाइज, बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते आए हैं, तो डिटेल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। और
تو لیٹس بگن. ہم آف کورس جب بالکل اسٹارٹ سے کریں تو ہم سورہ فاتحہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ کھلتی ہے اٹس این اوپننگ آف دا قرآن. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک تو کلام کا جو انداز ہے وہ ہی از ایکچولی انٹروڈیوسنگ ہمسیلف، اور بہت شاندار طریقے سے خوبصورت ناموں کے ساتھ، اور وہ بہت جامع طریقے سے بھی، یعنی کہ 7 آیات میں ایک بہت اچھا انٹروڈکشن ہے اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ایک بہت اہم بات انسانوں کے لیے کہ فیصلے کا دن جو ہے اس کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جزا اور سزا کا دن ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے فور یو، یو کین ناٹ جسٹ لیو دا ورلڈ اینڈ لیو وٹ ایور از بہائنڈ. آپ کو آگے اس کا جواب دینا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہیں انسانوں کی طرف سے بھی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک تو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو انسان ہے جو ریڈر ہے اس کی طرف سے بھی کہ ہم کس طرح سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو وہ کلام کا انداز جو ہے وہ ہماری طرف بھی آ جاتا ہے. اور پھر ہم وہاں دعا کرتے ہیں اللہ سے ہدایت کی، کہ کیونکہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے تو وہیں پہ ہدایت کی دعا آ جاتی ہے. اور اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے 2 راہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے کہ 2 راہیں ہیں، صحیح لوگوں کی اور گمراہ لوگوں کی. اور پھر ہم اس دعا کو کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. تو ایک ریڈر کے لیے ایک بہت اچھا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس دین کا، اس سسٹم کا، کہ وہ انسان کو بنانے والی جو ایکچوئل ذات ہے وہ کس طریقے سے انٹروڈیوس کرا رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پر آتے ہیں. تو سورہ بقرہ کا جو سٹارٹ ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ آتھر جو ہے اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور اس کتاب کا جو مین انٹروڈکشن ہے جو بہت زیادہ قابل غور ہے، اور آتھر کی سوری ریڈر کی ایک اس کو سیٹ کرنے کے لیے، لینس کو سیٹ کرنے کے لیے، کہ سب سے پہلا اس کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ، اور جو سب سے امپورٹنٹ انٹروڈکشن ہے کہ یہ شک سے پاک ہے، یعنی کہ یہ حق ہے، اٹس دا الٹیمیٹ ٹروتھ. تو اس اینگل سے اس کو دیکھنا، کیونکہ پھر ملے گی بھی ہدایت اسی کو جو جو شک کے بغیر اس کتاب کو پڑھے گا. تو پھر وہ ایک تو شک کے بغیر ہے، اور پھر وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو متقین، ظاہر ہے ہم نے اس کا ایز آئی سیٹ کہ میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر متقین کی کیریکٹر ٹریٹس بتاتے ہیں، اور ایز اے ریڈرز پرسپیکٹیو اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے متقین کون لوگ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دی ادر سائڈ کو انٹروڈیوس کرانا شروع کرتے ہیں، جس میں 2 بیسک کیٹیگریز اللہ تعالیٰ، ایک کافر کی کیٹیگری ہے یا جو انکاری ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کراتے ہیں، ان کی کچھ کیریکٹر ٹریٹس بتاتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. منافقین ایک کمپلیکیٹڈ کائنڈ آف ٹائپ ہے، کیونکہ وہ ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے ان کو. تو ان کی تھوڑی سی اور خاص ڈیٹیلز ہیں، اس کی ٹائپس آف منافقین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے ان جو فرسٹ 2 رکوع ہیں. اس کے بعد تھرڈ رکوع میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے، جو لارڈز آف دا ورلڈ ہیں، وہ خود اکیلے عبادت کے لائق ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہاں سے یہ رکوع جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عبادت کا معاملہ جو ہے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی عبادت ہم نے کرنا ہم پر یعنی کہ لازم ہے. اور پھر دوبارہ قرآن کے وہ جو شک والا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ چیلنج ایک دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی شک رکھتے ہو تو پھر لے آؤ اس جیسی کتاب. اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کلیم بھی کر دیتے ہیں کہ ایسا تم کر نہیں سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ہی 2 بہت خاص انٹروڈکشنز اگین، جنت، جہنم اور جنت کے، یعنی کہ ابھی تو کتاب کے معاملے میں اگر جو ایسی کوشش کرے گا تو وہ پھر جہنم کا ایندھن بنے گا، جس کا ایندھن بیسکلی انسان اور پتھر ہیں. تو جہنم کا انٹروڈکشن ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور جنت کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس کی خوبصورتیاں، اس کی جو خاصیت ہے وہ بتا کر. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا بھی ذکر کیا ہے، وہ میں نے مس کر دیا تھا. آیات، نشانیاں، یعنی کہ اس نشانی کی بھی خاص بات ہے کہ تھرو آؤٹ دا بک ٹل دا اینڈ قرآن میں یہ نشانیاں مختلف الفاظ میں، مختلف اینگلز میں اس طریقے سے ہی آئی ہیں. آسمان، زمین، پانی، خوراک جو ہمیں دی جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارا جتنا بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار مینشن کرتے ہیں. اور یہ کسی کے بھی پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو ہر شخص کو یہ چیز دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو، قرآن پڑھ چکا ہو نہ پڑھ چکا ہو، یعنی کہ یہ نشانیاں انسان آلریڈی دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے تھرو بھی اپنے اپنے ایک انٹروڈکشن کرا رہے ہیں ایک انسان کو. ٹل ہیئر یہ سب چلتا ہے. پھر ایک بڑی خوبصورت بات جس نے ایکچولی مجھے کلک کروایا تھا کہ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے پھر انسان ایز اے مخلوق، کیونکہ پڑھنے والا تو انسان ہی ہے جنرلی، تو انسان ایز اے مخلوق اپنی کریشن کے بارے میں اب اس کا انٹروڈکشن آ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے والد ہیں یقیناً، لیکن ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں اس تخلیق، اس کریچر کے، اس مخلوق کے.
تو ان کی پھر تخلیق، اور پھر ساتھ ہی ان کے انٹروڈکشن میں ان کا جو خاص ان کی جو خاصیت ہے، یعنی کہ ان کو خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اور اس کے وہ کیوں خلیفۃ الارض بن رہے ہیں، جب فرشتوں کی انکوائری ہے کہ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ان کا کریشن ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خاص بات بتاتے ہیں کہ وہ علم والے ہیں، نالج والے ہیں، علم الاسماء کا ان کے پاس علم ہے. اور یہ ان کی خاصیت ہے. تو اگر انسان اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوگا تو یقیناً اس کو یہاں پہ کافی اچھی نالج مل رہی ہوتی ہوگی اپنے بارے میں. اور پھر وہیں سے ایک بہت اگر ہم بالکل زوم آؤٹ کر کے دنیا کو دیکھیں تو دو ہی گروپس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. تو جو فالوورز آف اللہ ہیں وہ الگ ہیں، اور فالوورز شیطان الگ ہیں. تو یہاں پہ وہ دو کیٹیگریز آرام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسکرائب کر دیں کہ جو سب سے پہلا شیطان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ایک نافرمانی کی جان بوجھ کر، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو نہ مانا، اور پھر اس پہ مصر رہا، ایڈمنٹ رہا. اور اس کے فوراً ہی بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھلا دشمن ہے. یہ قرآن میں اور جگہوں پہ ظاہر مینشن کیا اللہ نے کہ یہ کھلا دشمن ہے ہمارا. تو یہ پھر کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا کرواتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ خطا کر بیٹھتے ہیں. لیکن پھر اس کے فوراً بعد ہی آدم علیہ السلام کا وہ جو ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے یہ بات کہ خطا جو ہے وہ ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے، اور وہ کروائے گا ہمارا دشمن. لیکن اس کے فوراً بعد جب انہوں نے شرمندگی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے انہوں نے ظاہر کیا تو شرمندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو وہ الفاظ سکھلا دیے کہ آپ اس کے تھرو اپنی جو توبہ ہے وہ توبہ طائب ہو سکتے ہیں، اور مغفرت ان کو فوراً ہی مل گئی. تو یہاں بہت اہم دو پوائنٹس ہیں، دو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار ہیں کہ ایک جان کر نافرمانی کر کے اس پہ مصر رہنا شیطان کا، اور تکبر، سوری تکبر از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، تکبر کی نافرمانی کر کے اس پہ مصر رہنا یہ شیطان کا طرز عمل ہے. اور خطا ہو جانے کے بعد فوراً توبہ طائب ہو جانا اور صحیح راستے پہ آ جانا یہ انسان کا طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہے اب یہ اگین بہت فیسینیٹنگ بات ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا، یعنی کہ ان لوگوں کو جو ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہم سب کے، ان کو زمین پہ اتارا جاتا ہے. تو زمین پہ اتارنے کے فوراً بعد ہی آ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب جب زمین پہ انسانیت آ گئی اور انسان بس رہے ہیں، تو اب ہم ذرا سے فاسٹ فارورڈ چلے جاتے ہیں کہ جب یہ نزول قرآن ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے ظاہر ہم جانتے ہیں کہ شریعت بیسیکلی پہلے کس کے پاس تھی، تو اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے خطاب کرتے ہیں، بنی اسرائیل سے. اور بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ آگے کافی رکوع تک یہ معاملہ چلا ہے ہم جانتے ہیں. تو وہاں پر ان کو ان سے خطاب کر کے سب سے پہلے اللہ ان پر وہ انعام یاد کراتے ہیں کہ جو تم پہ انعام کیا گیا تھا. اور یہ ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی بہت جو ہے کنیکٹڈ ہے کہ وہ انعام، وہ فضل جو ہے جو ان کے پر اللہ نے کیا تھا، اور وہ عہد یاد دلایا اللہ نے ان کو کہ تم لوگوں نے عہد کیا تھا تو اس عہد کو پورا کرو. تو اور اس لیے مطلب پورا کرنے کی ضرورت تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کی جتنی بھی کرائم لسٹ و خطائیں تھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ قرآن تو ظاہر نازل ہوا ہے تو وہ ان پر نہیں ہوا ہے، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو ان سے کیسے لے لی گئی یہ جو فضیلت تھی. اب ظاہر ہے اب ہم ریڈرس پرسپیکٹو کو چلیں تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دیں، وہ تو پڑھے گا تو اب اس کو انفارمیشن ملے گی. لیکن اب ہمارے لیے ہے کہ یہاں پر جو اس مومنین ہے، جو ایمان والے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ کا وہ کس قوم سے لیا گیا اور کیوں لیا گیا. تو اب تک اگین میں فاسٹ فارورڈ جاؤں گی کہ اب تک جو ہم پڑھتے آئے ہیں وہ ان کی کرائم لسٹ تھی، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی تھی. کیونکہ اگر ہم پھر اس وقت ٹائم آف ریولیشن پر جائیں تو یہ مدینہ میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، صورت نازل ہوئی ہے، تو منافقین وہیں پر ہی سامنے آئے تھے، اور یہود کا وہیں پر ہی مدینہ میں ہی ظاہر سامنے آنا ہوا تھا. تو اس وقت تک اگر ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد کی جتنی کرائم لسٹ تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ خطائی کی، یہ بد اخلاقیاں کی. ہم سب جانتے ہیں گائے والا معاملہ اور عہد و پیمان، اور پھر ان پر کیا کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کرتے رہے، یعنی ان کو جو خوراک عطا کی، اور ان کو جو راستے فرعون سے بچا لیا اینڈ آل دیٹ. تو یہ سب ہم جانتے ہیں. تو اب پچھلے رکوع تک آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اس طریقے سے ہی گفتگو ہو رہی تھی، آلموسٹ ڈائریکٹ، اور ان کی تمام خطاؤں کا ہی ذکر ہو رہا تھا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی والا معاملہ تھا وہ بھی ان کی ہی اس معاملے خطا کا، اور جو بہت ہی ان کی بد اخلاقی اور اخلاقی گراوٹ تھی، اور
جو بھی ان کی خرابی تھی اس کا ذکر تھا. اب یہاں پر اب ہم آتے ہیں اپنے رکوع نمبر 13 پر. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 13 پہ آ کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، وہ جو مخاطب ہیں جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، وہ ایمان والے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اب یہاں پر یہ جو فرسٹ تین الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بارے میں بھی یہ ہماری روایات میں سے آتا ہے کہ مفسرین جو اصحاب کے دور کے تھے، انہوں نے مطلب یہ بات ہے کہ جب یہ آیات آئے تو ہمیں بہت یعنی کہ ہمیں سے مراد جو جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور اللہ کے اس دین کے حامل ہیں اور شریعت کے حامل ہیں، تو وہ بہت زیادہ غور سے سنیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات تو ڈائریکٹ خطاب تو ایمان والوں سے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بہت خاص ایونٹ کی ایک طریقے سے، یا ایک خاص جو اس وقت چل رہا تھا معاملہ، اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو، بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اب یہ مدینہ کے اندر جب یہود موجود ہیں، اور یہود کا ہم سب جانتے ہیں، عبداللہ بن ابی ان کا سردار، اور وہ جو منافق ان کا جو نفاق تھا، جو کھل کے سامنے جب ابھی تک تو نہیں آیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہوتے تھے، اور دل میں شدید کینہ، بغض، حسد موجود ہے. کیونکہ وہ کینہ، حسد اور بغض کی جو بیس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تکبر ہے، اور وہ تکبر اور وہ تعصب کہ یہ ہم سے کیوں لے کر، اور یہ جو نبی ہیں نعوذ باللہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں. تو اس بیس پہ بہت شدید ان کے اندر کینہ بغض موجود ہے، لیکن شو کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم بہت یعنی کہ علم لینے والے ہیں. میں بہت عام گرامر کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے اپنے حساب سے بھی آئے، کہ جیسے کلاس روم میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان واقعی نعوذ باللہ اس کے اندر ایول ہے، لیکن وہ بڑا بڑے بڑے چڑھ چڑھ کے بول رہا ہے ہر بات، تو جنرلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت نا کوئی اچھے مطلب قسم کی اس کی تھاٹ پروسیس ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اسی لیے یہ بول رہا ہے. تو ان کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بولتے تھے، اور بار بار ان کا انٹینشنز ہوتی تھی ڈسٹربنس کی، ڈسرپٹنس کی، لیکن اوپر اوپر سے یہ اس طرح سے شو کرتے تھے. اب یہاں پر بھی وہی والا معاملہ ہے کہ یعنی کہ چھپے ہوئے انداز میں خرابی کرنا. اب رائنا کا جو لفظ ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہم نے ترجمے میں دیکھ لیا کہ یہ فرما دیا کہ رائنا کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے اور انظرنا کہنا ہے. اب کیوں استعمال نہیں کرنا ہے، اس طرف ہم تھوڑا سا توجہ کر لیتے ہیں کہ رائنا کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے عربی میں اگر ہم دیکھیں، اور وہ جو ظاہری معنی یوز کرتے تھے نا، وہ اس میں یوز کرتے تھے کہ آم، پھر سے بتا دیجئے، اگر بہت اچھی اردو بولیں تو پھر سے ارشاد کیجئے، آپ نے کیا کہا ہم نے سنا نہیں، اس طرح کے الفاظ نا. اور انگلش میں سے آئی بیگ یور پارڈن، کچھ اس طرح کے الفاظ میں استعمال کرتے تھے. اس سے ظاہر ہے ان کی بڑی ایک توجہ رہتی تھی ان کی طرف لوگوں کی، کہ یہ بار بار بات پوچھتے ہیں، شاید یہ بہت علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کی انٹینشنز تو نعوذ باللہ غلط تھیں. تو اسی لیے ظاہر اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو یہاں پہ ریویل کیا مسلمانوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرا لفظ بتایا کہ انظرنا کہنا ہے. رائنا کے میننگز کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں مفسرین نے مختلف مختلف میننگز بتائے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا رائنا، اور ویسے رائنا کا عربی میں رائنا کا اٹ سیلف بھی مطلب جو ہے کہیں کہیں یعنی کہ کچھ مفسرین کے مطابق، ہمارے جو 5 مفسرین ہیں اس میں سے رعونت کا بھی ہے، نعوذ باللہ احمق و جاہل، نعوذ باللہ اس طریقے سے بھی ہے. کچھ نعوذ باللہ بددعائی انداز بھی ہوتا ہے کہ تفہیم القرآن میں انہوں نے، مولانا مودودی نے جو ہے یہ مینشن کیا کہ سن تو بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ تھے، یعنی کہ وَيَعُوذُ بِاللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے بس، اور اپنی تکلیف کی وجہ سے. تو اور ہاں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ہماری سنیں تو ہم آپ کی سنیں، یعنی کہ ہاں سب خراب مطلب تھے. لیکن اس سے بھی وہ بڑا اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، اور وہ اپنے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان کے آباء و اجداد کے معاملے میں کہ وہ کیا کہتے تھے، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہتے تھے، اور اس کو بھی زبان کو کچھ اس طرح مروڑ تروڑ کے کہتے تھے کہ سننے میں اطعنا سنائی دے، لیکن انٹینشنلی جان بوجھ کے پیچھے سے عصینا کہنا چاہتے تھے. تو وہی ایگزیکٹ ان کے ایکٹ کے
राइना तो था, वो राइना में आइन को दबा देते थे। और जब राइना में आइन को दबा दिया जाए, वो तो नाउजुबिल्लाह राइना बन जाता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए इसका मतलब होता है ए हमारे चरवाहे। और यानी कि लुक डाउन अपॉन करने के लिए, नाउजुबिल्लाह, उनको उनको लगता था कि इस तरीके से वो शायद कोई इज्जत में कमी कर देंगे, वलियाउजुबिल्लाह। तो इस तरह का मामला था। तो अब मुसलमान जो उन सफ़ों में मौजूद होते थे, तो उनको नहीं पता था, वो ज़रा मासूम होते थे, नए नए मुसलमान हैं कुछ, वो भी। तो उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि खुलकर तो सामने अब तक आए नहीं थे। तो मुसलमानों ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और वो समझते थे कि ये हम बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं। रायना, अगर हम उर्दू में रियायत कीजिए हमारे लिए, हमारी तरफ नजर करम कीजिए, इस तरह का भी मामला बनता है। तो वो अपनी मासूमियत में ये अल्फाज बोलते थे। तो लेकिन चूंकि इस लफ्ज़ में बजाते खुद एक खराबी आ गई थी, और जाहिर है कि इस लफ्ज़ का इस्तेमाल उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बिल्कुल ही आउट करवा दिया कि ये अब इस्तेमाल ही नहीं करना है। और उसकी जगह अल्लाह ने रिप्लेसमेंट भी दी, यानी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उस वक्त तक छोड़ नहीं दिया, अल्लाह ताला ने रिप्लेसमेंट दी क्या, कि उनजुरना कहा करो। तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ इशारा ये तदब्बुरुल कुरान में ही है, कि इस यानी कि हम जानते हैं कि उनकी इंटेंशंस खराब थी, कि ना बुग़्ज़ था, तो वो चाहते, वो उसके बाद भी वल्लाहु आलम, लेकिन इतनी आसानी से मानने वाले तो नहीं थे। लेकिन तो जो अब बोलेगा, तो वो यकीनन जो है उसके दिल दिल में शदीद खराबी होगी। तो फिर उनजुरना बोलने वाले बहरहाल एक तरीके से थोड़ा सा ये फुरकान भी हो जाएगा, फ़र्क भी हो जाएगा, कि उनजुरना जो है ये अल्लाह के हुक्म के बाद हुक्म है, तो हम फिर उनजुरना ही यहाँ पर कहेंगे। तो ये हुआ कि उनको इस तरीके से, इस वजह से मना किया, और उनको जो है एक नया लफ्ज दिया गया। और फिर यहाँ पर ये जो लफ्ज है वस्माऊ, वस्माऊ का मानी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वैसे तो सिंपल मीनिंग है कि तवज्जो से सुना करो, एंड लिसन है वैसे, लेकिन तवज्जो से सुना करो। तो उसका मुफस्सिरीन के मुताबिक ये है कि तवज्जो से सुनने का मतलब ये कहने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जितना भी वाकिफ़ हैं, तो ही वॉज द बेस्ट टीचर ऑफ द इन द होल वाइड वर्ल्ड, राइट। कि उनका जो तरीका था तालीम का, जो है उस पढ़ाने का, तो उसमें कोई खुदा न खास्ता फ्लॉ तो होता नहीं था। हाँ, इंसान के अपने सुनने की वजह से कह सकते हैं कि हाँ, उसको चलो शायद ना सुनाई दिया हो, तो थोड़ा बहुत तो जायज़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने बहरहाल इस पे जोर दिया है कि गौर से सुना करें, ताकि, यानी कि मुफस्सिरीन ने इसकी ये भी एक्सप्लेनेशन दी है, ताकि ज़रूरत भी ना पड़े ये बार बार सवाल करने की, ऐसे डिस्टर्ब करने की। तो गौर से तवज्जो से सुनेंगे तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत क्लियरली फरमा दिया है कि जो काफिरीन हैं, जो अभी भी इनकार करेंगे इस बात से, वलिल काफिरीन, और वैसे जनरली भी काफिरीन जो है, उनके लिए सख्त अजाब जो है वो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है, वो उसके मुस्तहिक हैं, सॉरी, वो उसके मुस्तहिक हैं। अब नेक्स्ट आयत पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मा यवद्दुल, पहले मैं आयत पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हरगिज ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहते हैं अपनी रहमत के लिए चुन लेते हैं, और वो बड़ा फजल फरमाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर इस आयत में कंटिन्यूटी में ही चल रहा है। यहाँ पर एक खास बात, जी, माजरत, कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जिक्र कर रहे हैं। पहले तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो काफिर हैं, तो यहाँ पे एक खास बात यह है कि जो अहले किताब और मुशरिकीन दोनों को ही काफिर की कैटेगरी में अल्लाह ताला ने यहाँ पे डाल दिया पहले तो। कि वो जो है ना, वो ये चाहते हैं कि, या वो ये नहीं चाहते हैं, सॉरी, मा यवद्दू, वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की तरफ क्योंकि उनसे खिताब चल रहा था, तो उन्हीं से कहा जा रहा है कि कि तुम्हारे ऊपर जो है ना, अल्लाह ताला का कोई भी खैर, अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर तुम पर नाजिल हो। अब सवाल ये उठता है कि वो खैर क्या है। और तो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके हिसाब से, और हम सब के लिए भी ये बहुत अहम बात है कि हम इस एंगल से ही इंशाल्लाह हमेशा देखा करें कि ये खैर जो है वो, ये इस शरीयत का हामिल होना, इस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल होना, कुरान को पढ़ने वाला होना और समझने वाला होना। तो ये जो शरीयत उनकी तरफ आई थी, तो असल मसला इसलिए था, क्योंकि बेसिकली यहूद और नसारा दोनों ही को प्रॉब्लम होती थी ना, इस बात से कि
یہ ہمارے ظاہر ہے وہ ایک ہی نسل سے چلے آ رہے تھے، تو پھر بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، اور پھر اس طریقے سے ان کو ظاہر ہے قرآن کے ریویلیشن اینڈ آل، تو ان کو اس بات کا سخت جلن حسد بغض تھا، اور وہ اس وجہ سے جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ابھی یہ اگلی آیت سے بھی یہی بات کنیکٹ ہوگی، پچھلی سے بھی، کہ یہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ خرابیاں کر رہے ہیں نا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں وارن، اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ وارننگ میں رہیں، آپ اس کو متنبہ رہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس خیر کو اٹھانے والے ہوں، یہ خیر آپ پر نازل ہو، جو ایکچولی الٹیمیٹ فضیلت ہے، اور جس کو بنی اسرائیل کو بھی انٹروڈیوس کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ تم پہ انعامات یاد کرو، تم فضیلت دیے گئے ہو تمام اس پر، تو فضیلت یہی ہے، تو وہ اب مسلمانوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو وہ نہیں چاہ رہے کہ اس طریقے سے ان پر یہ فضیلت نازل ہو۔ تو ہمارے تمام مفسرین کا یہی اس پہ اگریمنٹ ہے، اور وہ اسی طریقے سے انہوں نے الحمدللہ اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، یہ ہماری جو اس کے بعد فورتھ آیت آئے گی، یعنی کہ اس آج کی اس کی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کی بادشاہی ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں چن لیں اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت سے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے چونکہ خطاب چل رہا ہے، تو ان کے لیے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو کیوں بچنے کی ضرورت ہے ان معاملات میں۔ اب یہ والی آیت پھر اسی کنٹینیوٹی میں ہے، اور اس آیت میں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے بہرحال، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی بات ہے جس پہ خاص طور پہ امین حسن اصلاحی صاحب نے کافی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں آیت پڑھ لیتی ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر ہیلو، لاتے ہیں۔ جی، ہیلو۔ جی علی بھائی۔ ہاں، آ، جسٹ جسٹ میں 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، باقی بالکل سب کے اٹینشن کے لیے، کہ یہ آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہونے لگا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ نسخ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونے لگا ہے۔ نسخ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجے تھے، اور وہ بھی اسلام کے ریپرزینٹیو ہی تھے، اور اس ٹائم پہ بھی جو شریعت تھی اس وقت کے مطابق وہ چلتی آ رہی تھی۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں بدل گئیں ان کمپیریزن ٹو کرسچینٹی، جو کہ ان کی کتابوں میں تھا، اور ایون اسلام جب پورا ہو رہا تھا اس میں کچھ ایسے احکامات تھے جو شروع کی جو سال تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا اور بعد میں ان کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ پورے کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونے لگا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس آیت کو سمجھنا، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ملحدوں کی طرف سے اور کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ جی سہل۔ جی جزاک اللہ خیر، بالکل۔ علی بھائی نے ایک بیک گراؤنڈ رکھ دیا آپ لوگوں کے لیے، تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے گی کہ کیا آنے والا ہے۔ اور یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے، اگر ہم ایک عام ذہن سے سوچیں، کوئی اچانک سے پوچھے، تو شاید سوچ میں پڑ جائے انسان کہ ایسا کیسے ہے کہ کچھ چینج کیسے آ سکتا ہے کسی لا میں، لیکن بڑا آسان بھی ہے اس کو سمجھنا، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اب جو نسخ کا معاملہ ہے، آم، یہ ابھی جو پیچھے کنٹینیوٹی آ رہی ہے، اگین ان کی خرابیاں پیدا کرنے میں سے یہ ایک اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور وہ جہاں شرارتیں اور شرانگیزی کی حرکتیں کرتے تھے، اس میں ساتھ ساتھ وہ اس طرح کے سوالات بھی رکھتے تھے کہ کنفیوز کریں کہ جو اس وقت موجود تھے مسلمان، اور ان کو کہ تم بتاؤ کیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے پیچھے سے شریعتوں میں چلا آ رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ولیعوذ باللہ، کہ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحیح کیا ہے، تو اس کو چینج کر دیا، اب تو اس طرح سے وہ گستاخی کرتے اور ان سے سوال اٹھاتے، تاکہ جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور پھر یہ جو شریعت اٹھانے والے ہیں وہ بھی اس سے بری ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں پر نسخ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، نسخ کو بہت گہرے معنی ہے، جو یہاں پر اردو کا انہوں نے بہرحال ایک لفظ جو دیا ہوا ہے، میں اگر انڈرسٹینڈ کروں تو میں نے اردو میں اس کو جنرلی پوسٹ پون سمجھا ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا جنرلی کہ ایک ایونٹ منسوخ ہو گیا، تو وہ والا میننگ ہم کیونکہ اردو میں اپنے حساب سے کافی چینجز ہو جاتی ہوتی ہیں، لیکن منسوخ شاید جو جنرلی ہے اردو میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم عربی کے انداز سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نسخ جو ہے
उसके बहुत सारे मानी हैं जो मुफस्सिरीन ने काफ़ी सारे दिए हैं, और उसको डिफरेंट एंगल्स लेना ज़रूरी भी है। एक तो तदब्बुरुल कुरान में अमीन हसन इस्लाही साहब जो हैं वो फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि इसका, इनके जो मीनिंग्स हैं नुस्ख के, वो हटाने और मिटाने के मानी भी हैं, माने हैं असलन। और एक कानून को हटाकर दूसरा कानून ले आना जो है वो इसका कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। उसके अलावा आपकी तफसीर इब्न कसीर में काफ़ी सारे उन्होंने मानी, यानी कि बदलने के, मिटाने के, और भुला देने का लफ्ज़ तो बहरहाल नुनसिहा यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी है, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को उठा लेना। तो इस तरह के मुख्तलिफ मानी हैं। अब जैसे अली भाई ने भी आप लोगों के सामने रखा है कि ये एक आर्ग्यूमेंट रखा जाता था, और ये आज भी रखा जा सकता है और रखा जाता है। अब होता क्या है कि मैं थोड़ा सा ऐसे एंगल ना चेंज करूंगी कि डॉक्टर इसरार अहमद ने किस तरीके से इसको उन्होंने बड़ा इजी कर दिया है, और वैसे ये फिर इस पे वापस आएंगे तदब्बुरुल कुरान पे, कि उन्होंने कहा कि जो पीछे से जितने अंबिया आते रहे हैं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हम स्टार्ट कर लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो दो चीज़ें हैं। एक वो दीन दीन है जो अल्लाह का दीन है, और एक शरीयत है। दीन और शरीयत में फ़र्क समझ लें तो और आसानी होती है। दीन जो है बेसिकली वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, जिनको हम अकायद कह सकते हैं आम जुबान में, कि वो वह वहीं के वहीं रहते हैं। उसके हिलने से खुदा नऊजुबिल्ला दीन की जो इमारत है वो गिर सकती है। तो उसमें कभी फर्क नहीं आया। हर नबी, हर रसूल एक ही दीन को या तो लेकर आए, जो यानी कि उन्होंने उसी को प्रोपेगेट किया। फर्क जब भी अगर आया तो वो शरीयतों में आया। शरीयत यानी कि लॉज, ठीक है, जो अहकामात हैं। एक मिसाल है, अगर कोई अकाउंटेंसी से रिलेटेड है तो अकाउंटेंसी में भी यही होता है कि प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटेंसी के कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स रिवाइज भी होते हैं विद टाइम। वो नया नया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आ रहा होता है कि अब ये नया है। क्यों? इसकी वजह जो बाकी मुफस्सिरीन ने भी ये फरमाया कि जब इस्लाम आया है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तकमील हो रही थी दीन की तकमील हुई है। कैसे, क्यों हुई ये तकमील? के उस वक्त जो इंसानियत थी ना, वो अपने दर्जा कमाल तक पहुंच चुकी थी। यानी कि जितना उसको एक उरूज हासिल करना था इंसानियत को, यानी कि इंसान को एज एन इंसान अगर हम लें, सोशल एवोल्यूशन की बात करें हम, जिसका इर्तिका की मनाजिल थी वो तय करके उरूज पर आ चुका था। इसके बाद कोई खास चेंज आने वाली नहीं थी। जो मतलब ज़ाहिर है वैसे ही एवोल्यूशंस तो, चेंजेस तो आ रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो एक पूरा सिस्टम, एक प्लान है, उसके मुताबिक दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे एक लास्ट प्रॉफिट ने आना था और उसने दीन की तकमील करनी थी। तो यहाँ पर जो पिछली शरीयतों में जो अहकामात थे, उसमें से कुछ ना कुछ रद्दो बदल होता रहा है। और विद इन, एज अली भाई ने भी मेंशन किया, विद इन द रेवलेशन ऑफ कुरान का जो पूरा ड्यूरेशन था ना, उसमें भी कुछ अहकामात हम खुद जानते हैं कि बतदरीज उसमें जो है वो फर्क आता रहा, और फाइनली उसका जो है जो फाइनल शक्ल है वो हमारे सामने आ गई। इस सूरह बकरा में डॉक्टर सरार अहमद के मुताबिक ब्लू प्रिंट है, एक खाका है हमारे अहकामात का, और वो कंप्लीट जाके सूरह माइदा में होते हैं। और हम सब जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो हज्जतुल विदा पे जो अल्फाज थे उनके, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तो कि आज दीन कंप्लीट कर दिया गया है। और तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ये मेंशन किया है अमीन हसन इस्लाही साहब ने, कि उन्होंने खुद ये बात फरमाई थी अपनी अक़वाम से कि मेरे बाद जो है मेरे यानी कि आएंगे, हमारे भाइयों में से ही आएंगे जो इस दीन को की तकमील करेंगे। तो ये तकमील वाला कॉन्सेप्ट है उनके पास। तो वो ये सिर्फ खराबी पैदा करने के लिए क्या कहना, ये क्योंकि वो तो अच्छे से जानते हैं कि ये आखिरी नबी ने आना है और तकमील होनी है दीन की। तो तकमील का मामला यही है कि वो एक कंप्लीट स्टेज पर, फाइनल स्टेज पर आ जाएगा, और इसमें जितने मामलात हैं वो फिर वैसे ही रहेंगे, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा फाइनली। लेकिन बहरहाल उनके जो ये मामला था वो इस तरीके से था। अब जो अमीन हसन इस्लाही साहब की मैं बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन दी, तो उन्होंने नुस्ख का जो एक बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि नुस्ख की ज़रूरत को हम देख लेते हैं कि नुस्ख जो है, पहले तो उन्होंने बोला जो नुस्ख है ना, यानी कि जो हम ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं नुस्ख, तो ये एक तो ये कि खूब से खूब तर की तरफ का सफ़र है। यानी कि अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि बेहतरीन फाइनल शक्ल निकाल रहे हैं, कि हम पहले एक छोटा मॉडल निकालते हैं फिर बेहतरीन उसकी शक्ल, तो अल्लाह ताला उसकी खूब से खूब तर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखा जाए तो इसमें तो वैसी कोई बुराई नहीं, नाउजुबिल्ला कोई कमी तो नहीं हो रही है। और दूसरा ये कि जो जो दीन के खानों में कोई कमी आ गई है, तो उसको उसको दूसरे ऑल्टरनेट से जरूर भरा जा रहा है, उसको खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। उसको एक बेहतर ऑल्टरनेट या उसके जैसा, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी फरमाया कि उससे बेहतर या उससे उसके जैसा एटलीस्ट
وہ ضرور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس جگہ پر، اس احکام یا اس حکم یا اس شریعت کے معاملے میں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں۔ دوسرا، انہوں نے تین جو ہے نا ضروریات بتائی ہیں، نسخ کی کیوں ضرورت ہے، نسخ کی ضرورت کیوں ہمیں پڑی، یعنی کہ اسلام میں کیوں نسخ کا معاملہ آیا یا اس شریعت کے نازل ہوتے وقت۔ تو ایک اس میں تینوں کا نام پہلے پڑھ دیتی ہوں۔ ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تجدید شریعت، اور ایک ہے تطہیر شریعت۔ اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں۔ تکمیل دین کو جیسے ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو کمیاں یا جو درجہ کمال تک پہنچانا تھا معاملات کو، جو فائنل شکل دینی تھی کہ جو اب انسانیت ہے اب رہتی دنیا تک ایسے ہی رہے گی، کیونکہ لاسٹ پروفٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خود ہی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ آخری پروفٹ ہے۔ کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے کہ یہ قیامت میں، اور اس میں بہت لمبا ٹائم ہے کہ اب پتہ نہیں کب تک معاملہ جائے گا۔ تو یہاں انسانیت اپنے کمال تک پہنچ گئی ہے، تو لہٰذا یہ شریعت بھی کمپلیٹ کر دی جائے گی یہاں پر۔ تو ایک تو تکمیل دین کا معاملہ، پھر دوسرا تجدید شریعت۔ تجدید شریعت کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جو خاص طور پہ یہ جو یہود وغیرہ، یہود اور ان کے نصارہ کے معاملے میں، یہ قرآن میں خود بھی مینشنڈ ہے کہ ان کے علماء جو تھے وہ اکثر احکامات کو چھپاتے تھے، بدلتے تھے اپنے حساب سے، اپنی اپنی ضرورت کے تحت، رائٹ؟ تو وہ جو کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کو چھپا لیتے تھے، وہ اللہ کا حکم منظر عام سے غائب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو جو یہ جو بھلا دینے والا پوائنٹ ہے نا، وہ بھی یہاں پر اس طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے کہ بھلا دینے کا ایک جو مقصد ہے نا، وہ اس کو ایک مطلب میں فراموش کرنے میں بھی لیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھلا دیے گئے ان کی طرف سے، جو انہوں نے فراموش کر دیے تھے، تو ظاہر ہے جب فراموش کر دیے تو وہ آگے تک پہنچے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر کوئی واقعی یہ لوگ اپنے علماء کو فالو کرتے ہوں، بڑی سنسیئرلی بھی کرتے ہوں، تو جو وہ بتائیں گے تو وہ وہی فالو کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ ظاہر وہ رد و بدل کرتے تھے اور وہ کتابیں اس طریقے سے حفاظت میں نہیں کی جس طرح قرآن حفاظت میں ہے، تو ان کے پاس وہ معاملات نہیں پہنچے، لہٰذا وہ بھلا دیے گئے تھے، وہ فراموش کر دیے گئے تھے۔ تو اس کو ریسٹور کرنا مقصد تھا، اس کو واپس لانا بھی مقصد ہے۔ نسخ جو ہے اس ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں وہ چھپا گئے، جو انہوں نے نہیں سامنے لائے، اور جو اللہ کی شریعت کو وہ دبا گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قرآن میں اور اس شریعت کے تھرو ریسٹور کیا، جو معاملات پہلے سے ہونے چاہیے تھے لیکن اب وہ نہیں رہے۔ تو یہ تجدید شریعت کا معاملہ ہے، اس کو اس میں جو ہے اس کو جدید کرنا یا جدت لانا یا اس کو ریسٹور کرنے کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے۔ اور ایک ہے تطہیر شریعت۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے چینجز کی تو انہوں نے پھر انٹروڈیوس کروائیں بدعات اور مختلف قسم کی ملاوٹیں۔ تو وہ جب ملاوٹیں آئیں تو وہ تو اللہ کا دین نہیں تھا، وہ اللہ کی شریعت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تو وہ ان کو نہیں کہا تھا نا کہ اس طریقے سے کرنا، انہوں نے پھر وہ ان کا میڈ اپ تھا جو کچھ بھی تھا، تو اس کو پھر اس کی صفائی جو ہے نا، اس شریعت میں سے اس کو نکالنا، وہ بھی مقصد تھا۔ تو اس نسخ کے تھرو یہ تین چیزیں جو ہے نا اچیو ہوتی ہیں، کہ تکمیل ہوتی ہے دین کی، اور جو چیزیں نہیں رہیں وہ واپس لائی گئیں، اور جو چیزیں ایکسٹرا ایڈ ہو گئیں بدعات، تو اس کو جو ہے اس کی تراش خراش کر کے اس کو ہٹا کے واپس اصل شکل پہ شریعت کو لایا گیا۔ تو یہ تین انہوں نے جو ہے وہ ریزنز دیے ہیں کہ اس سے جو ہے نسخ کے معاملات ہیں۔ اب کچھ ہم مثالیں لے لیتے ہیں۔ کچھ مثالیں جو ہیں ہمیں ان کے دور سے ملتی ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہود وغیرہ جو تھے، ان کے عقائد اور ایمانیات کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو آم، وہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ ٹرینٹی کا جو معاملہ ہے، خدا تین کا تیسرا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے بیٹے کہتے تھے، یا پھر وہ کہتے تھے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں برس کی بیماری ہے۔ اور یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے، انہوں نے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی ہوئی، رائٹ؟ تو انبیاء سے متعلق جو ہے انہوں نے بہت زیادہ نعوذ باللہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلیات میں اور اس میں بہت بیہودہ قسم کی باتیں ان کے ساتھ جو ہے منسلک کی ہوئی ہیں، صرف اپنی جو بدکاریاں ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اعمال کے کیس میں ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا تھا کہ قیدیوں کے معاملات میں جو یہ اپنی مرضی سے جنگ کرنے کو منع ہے تو وہ تو کر لیتے تھے، پھر قیدیوں والے معاملات کہتے تھے یہ تو حکم ہے اللہ کا، یا اس طرح کے یا پھر سودی معاملات ہو گئے۔ نصارہ نے جو ہے خنزیر اور گردن مروڑے ہوئے جانوروں کو اپنے پر جائز کر لیا تھا، تاریخ کو بہت مسخ کیا۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ آئے گا، بہت سارے تمام جو ان کے انبیاء ان کے پاس ہیں، انہوں نے سب کی تاریخ کو بھی بہت مسخ کیا، اور ساری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق بیت اللہ سے تھا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اس کو سامنے نہیں آنے دیتے، اس پہ پردہ ڈالا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیا کیا انہوں نے کیا، اور جو ہے اس طریقے سے
یہاں تک پہنچا۔ آم، پچھلے تمام ادیان سے اس کا یعنی کہ تعلق ہے۔ اب ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ اسلامی شریعت میں بھی نسخ کا معاملہ رہا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو بتدریج جو ہے وہ چینج ہوئے ہیں۔ یہ تو خیر چلیں وہ چیزیں تھیں کہ جو ان کی خرابیاں تھیں اس کو صحیح ہوا، لیکن کچھ احکامات جو پہلے سے شریعت میں موجود تھے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، اور طریقہ کار انہوں نے اس کا ہمیں بتایا تھا۔ اس سے پہلے نماز کیسے پڑھی جاتی تھی کچھ اس طرح کی ہوتی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ ہمیں نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ اور چلیں یہ سب تو خیر بہرحال وہ ہے جو بہت میجر بڑا آسان جو اگزامپل ہے وہ شراب کی حرمت کا اگزامپل ہے۔ تو شراب کی حرمت کا اگزامپل تھوڑا سا ہم اس تورات میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں شراب کی جو حرمت تھی نا وہ اس طرح سے تھی کہ امین حسن اسلائی صاحب نے اس طریقے سے اس کو مینشن کیا کہ عبادت گاہوں کے محافظوں کے اوپر شراب حرام تھی، وہ نہیں پی سکتے تھے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی اس وقت تفکر کرنے والا شخص ہو تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس کا کوئی کنیکشن عبادت کے ساتھ ضرور ہے، یعنی کہ اس کی حرمت کا کنیکشن۔ تو یقیناً اگر یہ بات کے وقت میں اور ہم آج اگر دیکھیں تو عبادت کا ہم جو صحیح مطلب اگر سمجھتے ہیں تو عبادت ہمارا 24/7 ہوتا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی ٹائم پہ شراب کے نشے میں نعوذ باللہ ہو اور وہ عبادت نہ کر سکے، تو عبادت کنٹینیوس ہے اب نا۔ تو خیر بہرحال ابھی ہم واپس چلے جاتے ہیں اسلام کا، جب یہ ریویل ہو رہی تھی شریعت، تو سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 219 ہے، جس میں سب سے پہلی دفعہ یہ انٹروڈیوس کرایا گیا کہ جو شراب ہے اور جوا ہے، جو یہ مطلب خراب چیزیں ہیں، اس میں مطلب اس میں کم فائدہ ہے اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ تو دس واز دا فرسٹ انٹروڈکشن کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں شراب کا بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ نساء کی غالباً آیت 43 میں پھر نازل ہوا تھا کہ وہی جو مشہور آیت ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور اس کو لوگ آدھے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہٹا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شراب کے کیس میں ہی نازل ہوئی تھی، تو اس وقت پھر نماز کے وقت اس کو منع کر دیا گیا کہ نماز کے وقت آپ نے شراب کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور فائنلی پھر جا کر سورہ مائدہ کی آیت 1991 میں جا کر جو ہے اس کی کمپلیٹلی اس کی حرمت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور ایک اینگل یہ ہے کہ عربوں کی گھٹی میں شراب تھی، تو اس لیے بتدریج یہ معاملہ آیا ان کے سامنے۔ یا روزے کے معاملے میں بھی ہے کہ پہلے فدیہ دے کر جو ہے وہ چھوٹ تھی سفر میں اور اس میں بیماری میں، لیکن بعد میں وہ فدیہ والا معاملہ بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ روزے کی جو بدل ہے وہ روزہ ہی ہے، وہ آپ نے بعد میں رکھنا ہے، یا جو جس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اوپر بھی جتنے تمام احکامات آئے ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ چینج ہوتے رہے، اور فائنل شکل جب اب آئی ہے تو اس دین کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے کا ہم پر اب ہم وہ والے شروع والے نہیں لے سکتے۔ ہم جب قرآن کو صحیح سے پورا کمپلیٹلی پڑھتے ہیں ہولسٹکلی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکم پہلے کا تھا، یہ حکم اب نہیں، یہ تکمیل دین کے بعد کا نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں فالو کر سکتے، ہمیں اس والے کو جو لاسٹ فائنل ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب اسلام میں بھی نسخے کو کس طریقے سے لیا گیا ہے، تو امین حسن اسلائی صاحب نے 3 گروہ اس میں بتائے ہیں کہ ایک تو وہ گروہ ہے جو نسخ کو بہت اچھے سے مانتا بھی ہے اور اس میں بڑی وسعت بھی دیتا ہے، ایک کمپلیٹلی منکر ہے نسخ کے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو چند احکامات میں نسخ کو مانتا ہے، یعنی کہ کنٹینیوٹی میں ابھی بھی نسخ جو ہے وہ جو وہ والا گروہ ہے ان کے نزدیک دونوں فرسٹ گروہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ریزن بینگ ظاہر ہے کہ نسخ اگر ابھی تک چلتا آئے تو اس میں پھر بہت سارے دروازے کھلنے کا چانس ہے کہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہاں ایک انہوں نے یہ بھی پوائنٹ دیا کہ وہ جو فرسٹ گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ نرمی سے سختی کی طرف آیا ہے، تو جب کبھی نرمی کا معاملہ ہوگا تو نسخ ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے نظر میں غلط ہے، کیونکہ جو صرف نرمی سے سختی کی طرف نہیں آیا، سختی سے نرمی کی طرف بھی آیا ہے۔ جیسے ہمارے روزوں کا معاملہ ہے، ہمارے روزے زیادہ نرم ہو گئے بجائے پچھلی امتوں کے، ہمیں تیمم کا معاملہ دیا گیا اس امت کو، تو نرمی کی طرف بھی آیا ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے۔ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر نسخ کو ابھی بھی اس طریقے سے لیا جائے، وسعت دی جائے، تو پھر بہت غلط دروازے کھلنے کا چانس ہے۔ ہاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلمز ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ نو مسلمان جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کے لیے جو ان کے سرپرستی ان کی علماء کی سرپرستی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ایک وہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کو نسخ میں لیا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کو بتدریج لایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم پہلے اس سے سٹارٹ کر لو، پھر اس سے سٹارٹ کر لو، اور
یہ ایکسپیرینس سے ظاہر بھی ہے کہ وہ پھر آ جاتے ہیں بہتری کی طرف. تو چلو اس کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ہے، لیکن وہ بھی نسخ نہیں کہہ سکتے اس طریقے کا، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت ان کو دے دی جاتی ہے. تھرڈ کیٹیگری کو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ چند احکامات میں نسخ کا معاملہ ہے، اور اس کو انہوں نے خاص ڈسکرائب نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سامنے باتیں آتی جائیں گی جب احکامات ایسے آئیں گے جس میں جو منسوخ کر دیے گئے ہیں. اور فائنلی پھر یہاں پر یہ بات ہے کہ جو تطہیر شریعت کا معاملہ تھا نا، تو وہاں پر ضرور شاید یہ سوال اٹھا ہو کہ جو بدعات وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ تو آج بھی ہے. تو اس کا جو پھر یعنی کہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ علماء اور مصلحین، یعنی کہ جو اس وقت جن کے ہاتھ میں جو متحرک کے ہمارے بڑے ہیں، تو ان کے اوپر ہے کہ وہ اس تطہیر شریعت کا کام ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے وہ خالص اور صاف رہے، کہ اس میں جو بدعات وغیرہ کے معاملے ہیں وہ وہاں سے معاملات پورے چلتے رہیں. تو تقریباً تمام مفسرین کا یہ ان سب باتوں پر یہی ساری ایکسپلینیشنس تھیں. میں نے کوشش کر کے سارے پوائنٹس رکھ دیے ہیں. علی بھائی آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں یا میں نیکسٹ آیت پہ جاؤں؟ بس یہی ہے کہ ہم، جی، بس یہی ہے کہ بس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم نیا لاتے ہیں یا پچھلی جو احکامات ہیں ان کو ان کی تنسیخ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی فطرت ہے یا اس معاشرے کا اس ٹائم پہ وہ حالات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامل جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ ایسا حکم دے دیتے ہیں اس معاشرے کو یا اس قوم کو جو اس ٹائم پہ وہ لاگو ہوتا ہے، اور پھر ایونچولی وہ اس ذہنیت اور اس نفسیات میں آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ جو کامل حکم ہے جو کہ قیامت تک لاگو رہنا ہے وہ پھر آ جاتا. تو اسلام چونکہ کامل دین ہے، اس نے اپنی کاملیت کو اس ٹائم پہ پریکٹس اس ایگزسٹنگ معاشرے میں کروانا تھا. تو وہ کچھ چیزیں بتدریج ہوئی ہیں اور یہ بالکل سینس بناتی ہیں یہ چیزیں. تو اب جو حکم لاگو ہوگا وہ جو فائنل آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں وہی لاگو ہوں گے اور قیامت تک وہی چلتے رہیں گے. جی آگے چلیں. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. اب اس آیت کی اینڈنگ کو بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو جو یہی فرمایا کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ نسخ کرتے ہیں، کسی بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہتر یا اس جیسا ایٹ لیسٹ لے کر آتے ہیں، یا جو بھلا دیا جائے اگر اس کو بھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جیسے بھی پیچھے بھی ہم دونوں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کیونکہ اس وقت خطاب ایمان والوں سے بھی ہو رہا ہے، تو اگر ہم ڈائریکٹ مخاطب کو بھی دیکھ لیں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ بھی کیا نہیں علم کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گین بادشاہی اور اپنی قدرت کا ذکر کیا، اور پھر وہی الفاظ اگلی آیت میں استعمال ہو رہے ہیں. اور اس پورے معاملے کی کلوزنگ ہے کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. پھر ایمان والوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہارا خبر گیری کرنے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. تو جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ ابھی ہم پھر سے ایک دفعہ مینشن کر لیتے ہیں کہ یہود کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے. اچھا، ایک میں نقطہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ سید قطب رحمہ اللہ نے یہ بات مینشن کی تھی کہ آگے تحویل قبلہ کا معاملہ بھی آ رہا ہے. تو ایک طریقے سے یہ اس طرف بھی ایک بیک گراؤنڈ رکھا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ پورے ہر قسم کے حکم سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. لیکن تحویل قبلہ بھی ایک ایگزامپل آف نسخ ہے جو ہونے والی تھی، ہونے والی ہے، جو میں نے کہ اب آگے آنے والی ہے. تو بہرحال یہود جو تھے اس وقت پہ یہ تاڑ گئے تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمارے سے یہ دین لے لیا گیا ہے اور ہم سے یہ فضیلت چلی گئی ہے، تو وہ بس یہ خرابیاں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے جو ہے مخاطب ہو کر ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ تمام جو بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اس پہ کوشچن اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے ویسے، اور اس کی ظاہر ریزننگ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. لیکن بہرحال جو ہے بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. اور اگر جو ہے تم لوگ اس معاملات میں اس مشکل میں پڑو گے تو پھر ظاہر ہے کہ
मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली, कोई नसीर, कोई मददगार, कोई तो उसका तुम्हारा फरमा रवा नहीं है कोई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इस मामले को इस तरीके से मतलब एंड नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर यहीं तक, इस आयत तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अली भाई आगे लेकर चलेंगे। और मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह खैर, इस दुआ के साथ कि कोई कमी कोताही नऊज़ुबिल्लाह रह गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आप सबसे भी माजरत। बाकी इंशाल्लाह बिज़निल्लाह आगे ओवर टू यू अली भाई। जज़ाकल्लाह खैर फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपनी जो स्क्रीन शेयर है उसको स्टॉप कर दें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पिछली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर सहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो जो बाकी आयत हैं उनके बारे में मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ी सी समरी बता देता हूँ कि इन आयत में हमने क्या ज़िक्र करना है और क्या डिस्कस करना है और क्या समझना है। तो उससे ये आसानी पैदा हो जाएगी कि जब जैसे ही वो आयत आएगी तो हमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो आयत नंबर 108 में यहूदियों की साजिश का ज़िक्र है, जो कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते थे। उसमें कच बहसी और फ़ज़ूल सवालों की रग़बत देते थे, और उससे अल्लाह ताला ने उस आयत में मना फ़रमाया। और उनकी कोशिश ये होती थी कि वो मुसलमानों को कुफ़र की तरफ लेके जाएँ। फिर उससे अगली आयत 109 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन पर हक ज़ाहिर हो गया है, लेकिन फिर भी ये कुफ़र की तरफ मुसलमानों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक नसीहत करते हैं अल्लाह ताला कि इन लोगों को दरगुज़र करो, और तब तक दरगुज़र करो जब तक कोई अल्लाह का फर्दर हुक्म नहीं आ जाता। फिर उसके बाद आयत नंबर 110 है, जिसमें अल्लाह ताला इन सारी साज़िशों का एक बेसलाइन इलाज भी बताते हैं कि मुसलमानों, तुम लोग जो है वो नमाज और ज़कात पर कायम रहो, तो अल्लाह ताला जो है वो सब कामों को देख रहा है। फिर अगली आयत 111 है, जिसमें यहूदियों और ईसाई, जिनका ये दावा होता है कि उनके अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, उसका ज़िक्र है। और उसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उनको कहें कि दलील पेश करें कि ये दावे की जो कोई एविडेंस भी है उनके पास, या नहीं, कोई नकली अकली कोई भी दलील पेश करें। फिर उसके बाद इस रकू की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेककारों का जो है वो सिला वो बताते हैं कि वो अल्लाह के पास है, और क़यामत के दिन उन लोगों को कोई खौफ और कोई डर नहीं होगा। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आयत नंबर 108 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आयत की जो है वो पढ़ देता हूँ उसको, उसके बाद जो है वो तर्जुमा एंड देन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलु रसूलुकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्लु व मन यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानि फ़क़द ضल सवाअ सबील। क्या तुम मुसलमान भी ये चाहते हो कि सवालात और मुतालबे करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी तरह जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं? और जो कोई ईमान के बदले कुफ्र ले लेगा वो तो भटक चुका सीधी राह से। तो इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उस तरह से सवाल ना करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी जो कौम है, यहूदी हैं, वो किया करते थे। तो सवाल करना ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है, सवाल किए जाने चाहिए। लेकिन हमें ये पहले एक फैक्ट हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि यहूदी जो हैं, वो कंटिन्यूअसली मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे।
تو ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے دماغوں کے اندر ایسے باریک مبہم اور ٹینی ٹائنی ڈیٹیلز والے سوالات ڈالے جائیں جو کہ ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ایک بندہ ایک نئی آئیڈیالوجی کی طرف آتا ہے، اس کی ایک بیس لائن اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جو پہلے کے بائسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور نئی گراؤنڈنگز جو ہیں اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اور بندہ جس کی کسی اور آئیڈیالوجی کے اوپر گرپ زیادہ ہو اور ان کو معاملات کا زیادہ پتا ہو، تو وہ ایسے ایسے سوالات اس بندے سے پوچھ سکتا ہے جو کہ اس کی کرنٹ جو ٹریننگ چل رہی ہے، جو اس کی ریفرمیشن چل رہی ہے، اس کو کنفیوژن کا شکار کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات جو تھے وہ یہود مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالا کرتے تھے، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے کے سوالات جو تھے وہ پوچھتے تھے، اور مقصد ان کا یہی ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول قسم کی بحثوں میں الجھائیں، اور صحابہ کرام کو بھی فضول قسم کی بحثوں میں الجھا کر ان کو کفر کی طرف لے کے جائیں۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس ٹائم پہ جو ٹرانسفارمیشن صحابہ کی ہو رہی تھی، اس ٹائم پہ اگر صحابہ اس طرح کے سوالوں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے یا ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر لیتے، تو دیر از اے چانس کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان کے بدلے کفر خرید لیتے اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے کہ اس طرح کے باریک اور مبہم سوالات جو ہیں وہ نہ کیے جائیں، اور مدعے کے اوپر اور ایشو کی پریمس کو سمجھ کے اس حکم کو بجا لایا جائے۔ تو اس میں اس آیت کو کچھ لوگ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جی اسلام تو سوالات کرنے سے منع فرماتا ہے۔ تو اس پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی جو ایک آیت ہے، اس کا پس منظر، شان نزول، یہ سارا کچھ پتا ہونا چاہیے، تبھی بندہ اس آیت کو صحیح طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے، اور اس کو ایز اے ایویڈنس کسی بھی مدعے میں، کسی بھی آرگومنٹ میں پیش بھی کر سکتا ہے۔ اب ہمیں پتا ہے کہ قرآن کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو قرآن تو سوالات کرنے کو، سوچنے سمجھنے کو کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہاں پہ سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو وہ ایسے سوالات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جو کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہ کرنے کے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فردر مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کسی سیکولر کے ساتھ آپ کی بحث ہو رہی ہے، اور وہ بندہ کہے کہ یار اسلام جو تھا وہ تو 1400 سال پہلے، کیونکہ ایک قبائلی نظام تھا، تو اس ٹائم پہ جو شریعت نازل ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ قبائلی نظام کے اوپر تو وہ لاگو ہو سکتا تھا، لیکن آج کل کی جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کے اوپر اسلام کا نظام جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ الائن ہو کے چلتی ہے۔ تو اسلام کو تو صرف مسلمان مانتے ہیں، یعنی کہ ربا، سود جو ہے اس کے اوپر مکمل پابندی ہے اسلام میں۔ تو اگر یہ ہم نظام یہاں پہ رائج کر دیں، اور ہمارا فیٹ کرنسی سسٹم بھی چونکہ چل رہا ہے، تو اگر ہم اس کو یہاں پہ رائج کریں گے تو ہمارا ملک تو بالکل آئسولیٹڈ ہو کے رہ جائے گا، تو ہم تو دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے، ہمارے تو کانٹریکٹس نہیں ہوں گے، ہماری تجارت بیٹھ جائے گی، ہماری جتنی بھی اکانومی ہے وہ یو نو بالکل تباہ ہو جائے گی۔ تو اسلام جو ہے وہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جب آپ اس کو آگے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کو ہم نے دنیا کے لیے قابل عمل، جس طریقے سے دنیا سوچتی ہے اس طریقے کے مطابق قابل عمل نہیں بنانا، اسلام کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کو منحصل جیسے وہ ہیں، وہ پوری کی پوری قوم کے اوپر وہ اسٹیبلش ہوں گے، اور سارے مسلمان مل کر اس کو اسٹیبلش کریں گے، جس کا ہم ایک نمونہ اپنی اسٹیٹ میں رائج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چاہے ہماری جان جائے، چاہے ہمارا ملک جاتا ہے جائے، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن وہ آگے سے فردر اس طرح کے فضول سوال
کرتا چلا جائے، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سب مر جائیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے؟ کیا تم ہمیں سٹون ایج میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو آپ اس کو پریمس بتا دیں، جب وہ نہ سمجھے تو اس سے فردر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اسی طریقے کے سوالات بار بار داگے جائے گا، اور اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فضول بحثوں اور فضول سوالوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، باسبب ان کے دلی حسد، اس کے بعد ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ وہی مضمون آگے چل رہا ہے، لیکن ایک ڈفرینٹ اینگل سے چل رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان سے امامت چھینی جا چکی ہے، اور اب وہ امامت بنی اسماعیل میں شفٹ ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا علم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں تھام چکے ہیں۔ تو وہ لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ یہ امامت ہماری قوم، جس کے اندر ہی انبیاء آتے رہے ہیں اور سال ہا سال سے آتے رہے ہیں اور ملٹیپل نمبرز میں آتے رہے ہیں، تو ہم سے یہ امامت کیسے کسی دوسری قوم کے پاس جا سکتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے سمجھتے تھے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو ان کا جو حسد تھا وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھی جو حق ہے اس سے موڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن یا حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ لوگ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئرٹی سے وہ لوگ پہچانتے تھے، کیونکہ اس ٹائم تک جو آسمانی کتابیں پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان میں تبدیلی نہیں آئی تھی، اور وہ سینہ بسینہ وہ صحیح علم چلتا آ رہا تھا۔ تو وہ پہچانتے تو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا باعث اور ان کا حسد اس حد تک تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ ان پر حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے، تو تم لوگ جو ہے ان کو درگزر کرو۔ ابھی تم لوگوں کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ ملٹیپل فرنٹس کھولو۔ تم لوگوں کا ابھی جو کام ہے وہ اپنی گراؤنڈنگز جو ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے، اپنی نفسیات بنانا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے سیرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کا عرصہ ہے اس ٹائم پہ مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے، مسلمانوں کو خندہ پیشانی سے چلنے کا کہا ہے، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا کہا ہے، اور وہ لاجیکل بھی تھا، سینسیکل بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرووڈ بھی تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم ان کو درگزر کرو، ان کے ساتھ منگا نہ لو، ابھی تم فوکس کرو اپنی تربیت کے اوپر، اپنی نو ٹریننگ کے اوپر، کہ جب تم لوگوں کو کی سچویشن وہ ہو جائے گی، وہ پاور اللہ تعالیٰ اتنی پاور دے دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم جو ہے وہ ان سے اپنا بدلہ لو، اور اللہ کا دین جو ہے وہ اس آم، علاقے پر قائم کرو۔ تو یہاں پہ پھر وہی اینڈ پہ کہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں
یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 110 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ۔ تعملون ہے علی بھائی، تعملون. سوری، ہاں، یس، آئی واز، میرے دماغ میں تھا کہ میں نے اس کو غلط، بما تعملون بصیر۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، اینی بڈی کین انمیوٹ اینڈ دے کین پوائنٹ آؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ پیچھے تو سازشوں کا ذکر آ چکا ہے، اور اس میں کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ یہاں پہ ایک فردر اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے ہیں، اور اس کا بالکل ربط بھی بن رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو بھی قائم کرو، ٹھیک ہے؟ اب نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک وہ کنسسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اور نیکی کا جو ہے نیکی کو قائم کرنے کا اور نیک کام کرنے کا کی کوشش پہ نہ لگی رہے، تو نیچرلی شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے اور اس کو ایک غلط رستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کچھ نہ کرے تو وہ ڈیفینیٹلی غلط رستے کی طرف جائے گا ہی جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز انسان کے اوپر فرض کی ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی دلائے، اور اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ بھی بار بار ریوائز ہوتا رہے، اور اس کا ایک ڈسپلن بنے، اور اس کی نفسیات سٹرونگ ہو، اس کا اعصاب سٹرونگ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں اسپیشلی نماز جو ہے اس کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ اس لیے کہ چونکہ مسلمانوں نے ایک معاشرے کے طور پر رہنا ہوتا ہے، تو معاشرے کے طور پر رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ سفیشینٹ فنڈز ہوں، یعنی کہ امیر جو ہیں وہ کچھ حصہ زکوٰۃ میں دیں، تو اس زکوٰۃ سے پھر جو غربا ہیں ان کی کفالت کی جائے، جو کہ اس طریقے سے نہیں کما سکتے۔ اس طریقے سے جو وہ دولت کی گردش ہے وہ رہتی ہے، اور مسلمان اپنی بنیادی ضروریات بڑے اچھے طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس کو انڈیویجولی بھی ظاہری بات ہے کرتے ہیں، اور ریاست بھی اس کو کرتی ہے، تاکہ ریاست جب ایک اینڈ پہ سب فنڈ، سب زکوٰۃ اکٹھی ایک جگہ پہ کرتی ہے، تو وہ اتنا فنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضروریات اور ان کا مشکلات کا ازالہ بڑی آسان طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو پایا، اسپیشلی پاکستان میں تو یہ نظام بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لوگ اپنے اون پر ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کہ کچھ پارشل سا رول پلے کرتی ہے، اور وہ اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وی نیڈ ٹو نو کہ یہ کتنی اقامت دین میں یہ جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ اکنامک سسٹم میں کتنا امپورٹنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر آگے بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھلائی بھی تم کرو گے، جو نیکی بھی تم کرو گے، اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، کہ وہ ضائع نہیں ہونے والی۔ ایون جب انسان کوئی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو وہ اس کی نیکی جو ہے وہ لکھ دی جاتی، لیکن برائی تب تک نہیں لکھی جاتی جب تک وہ برائی ہو نہ جائے۔ یعنی کہ انسان اگر برائی کا ارادہ کر لے، اور راستے میں کوئی انسان اس کو روک لے، یا کچھ بھی ایسے چیزیں ہوں جو کہ اس برائی کو نہ ہونے دیں، تو تب تک برائی جو ہے وہ نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو وی نو کہ وی آر بینگ واچڈ all the time, every time, wherever we go, wherever we are. اللہ اکبر۔ تو پھر آگے اگلی آیت ہے 111، وَقَالُوا لَن يُدْخِلَ
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك إيمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو جیسے سمری میں نے بتایا تھا کہ یہودی اور عیسائی اس وقت، بلکہ اب بھی، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں اور ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو شروع میں تو یہ ایک دوسرے کے ویری تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے. کیونکہ آ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد کہہ کر ان کو رومن سلطنت کے بادشاہ کے ذریعے کراس پہ لٹکوایا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. ورنہ شروع میں تو عیسائی یہی سمجھتے تھے کہ ان کو یہ یہودیوں نے جو ہے وہ پھانسی دی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جو قتل و خون کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اسلام جو ہے وہ آم، عرب کے علاقہ میں آیا، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ خدشہ ظاہر ہوا کہ یہ تو کوئی اور پاور جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی اور ہم تو بالکل منیمائز ہو جائیں گے. تو پھر ان لوگوں نے مل کر جو ہے نا اپنا ملاب کیا، اور اس ملاب سے انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ جی جو شخص یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا وہی صرف جنت میں جائے گا. یعنی کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی کہ ہم ہی ہیں جو جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ کوئی دلیل پیش کرو. یعنی کہ جب بھی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل پیش کرنا ضروری ہوتا. اسپیشلی ہم لوگ جب بھی کوئی دعویٰ کریں، ایون کامن سینس کی بھی کوئی بات ہو اسلام کی، تو ہمیں اس کا جو ایویڈنس ہے وہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی دعویٰ کریں گے کہ اسلام جو حق ہے، سچ ہے، اسلام کا معاشی نظام سب سے بہترین ہے، تو اگر ہمیں اس کا ایویڈنس نہیں پتا کہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، تو پھر ہم اگلے بندے کے سامنے اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ لوز کر جائیں گے. اس لیے مسلمان کو اتنا کمپٹنٹ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو اقامت دین کی بات کرتے ہیں، کہ ان کو بیسک چیزیں لازمی پتہ ہوں کہ کیسے اسلام بہتر ہے اور کیسے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ اور رہنمائی ہے اس میں. تو آم، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کوئی دلیل پیش کرو. تو اس ٹائم پہ تو کتابیں ابھی نہیں بدلی تھیں، تو وہ تو کوئی ایسی یو نو ان امبیگوس کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے اپنی کتابوں سے کہ صرف وہی جائیں گے. اور نہ ہی کوئی عقلی طور پر وہ ایسی کوئی دلیل پیش کر سکے. اگر کوئی پیش کی ہوتی تو اس کا ذکر ضرور سیرہ میں آ جاتا ہے، کسی روایت میں آ جاتا. ظاہری بات ہے کوئی ہیلے بہانے تو وہ کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا یہاں پہ ذکر ہے. اب اس آیت سے ایک اور چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب نا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہوتا کہ وہ بخشایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قریب صرف وہی لوگ بخشے جائیں گے، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب عزیز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی دو چیزیں مان لی اور چار چیزیں نہ مانی، یا چار چیزیں مان لی اور دو چیزیں نہ مانی. اللہ تعالیٰ کو پورے کا پورا دین پسند ہے. تو اگر کوئی قوم صرف یہ سمجھ لیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ جی بخشائے ہیں، تو یہ بہت ہی فضول بات ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب صرف جو پورا مسلمان ہے وہی عزیز تر ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کو بھی بخش دے. لیکن ہم اس چیز کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے آم، زبان کے طور پر کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم جی
جنت میں جائیں گے سیدھا، نہیں، بلکہ مسلمان یہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دا پرسن ہو سبمٹ ول ٹو اللہ، تو اس کو کمپلیٹلی اپنی ول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی پڑتی ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اسپیشلی اس دور میں بڑا مشکل کام ہے کہ جس دور میں برائی اور فتنہ بڑی آسانی سے ہمارے گھروں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کی بار بار کوشش یہی ہے کہ ماحول ویسا ہو اور دین نظام ویسا ہو، تبھی جا کے اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب نظام بھی نہیں ہے اور اس طرح کے ماحول بھی زیادہ تر گھرانوں میں نہیں پائے جاتے، تو اس لیے صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا جو خدشہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں ایکسٹرا سٹیپس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ سٹیپس لے کے اپنے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر انٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو صراط مستقیم پہ انٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر قائم رکھنے کے لیے صراط مستقیم کو سمجھنا اور پوری ہولسٹکلی آئیڈیالوجی کو سمجھنا اور اس کی انڈر پیننگز اور ساری سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں تفسیر پڑھ کے بھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بطور عملی مسلمان اور تقوی کے اوپر اپنے آپ کو رکھیں، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے وہ عبادت کریں، نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ کسی شخصیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے آخری آیت ہے اس رکوع کی، بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے وہ محسن ہو، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، ہر حکم کو مانیں، اور دوسرا ہم محسن ہوں، یعنی کہ محسن کے ہم ان اعمال کو خالص اللہ ہی کے لیے کریں۔ ایون اگر ہم جہاد بھی کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس خطۂ ارضی کو کے لیے جان دینی ہے، یا اپنی قوم کے لیے جان دینی ہے، یا اپنے خاندان کے لیے جان دینی ہے۔ obviously they will be the result of the main war، جو بھی محرک ہوگا، لیکن دل کے اندر صرف یہی ہونا چاہیے کہ میں اگر جان دوں گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دوں گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے خطے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ نے ناانصافی کے خلاف لڑنا ہے، تو اس لیے میں یہ جہاد کر رہا ہوں، تو اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ خالص ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے، اور ہر انسان جو اپنا سر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے جھکاتا ہے، وہی لوگ قیامت والے دن بے خوف ہوں گے، ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ زندگی اس فطرت کے اوپر گزاری ہوگی جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور پھر قیامت والے دن وہ اپنی ساری قربانیوں کا، اپنی ساری مشکلات کا، اپنی خلوص نیت کا، جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارا کچھ کیا ہوگا، اس کا وہ صلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ باقی جو لوگ ہیں وہ بھٹک رہے ہوں گے، وہ نفسا نفسی میں ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے تھے، اس حد تک یقین رکھتے تھے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا تھا، وہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے بخیر و عافیت ہوں گے، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کے سیشن اور آج کے رکوع کی ایکسپلینیشن ود آل دیز آیاتس۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی ڈسکشن آگے فردر لے کے جانا چاہتا ہے، کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہے، تو پلیز ریز یور ہینڈ اینڈ آئی ول name that person and then he will be able to unmute and speak up۔
جی میری آواز تو آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی بہت علی بھائی. خاموشی ہے. نو بڈی ہیز اے کوشچن. تو میں سوال پوچھ لوں پھر، کیونکہ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں نا کہ کتنی سمجھ آئی ہے. Who will be interested to answer the question among these ayats? بہت زیادہ ہی خاموشی ہے. اینی کوشچن ویز کر لینا میرے، کوشچن کر لینا میرے بھائی، پھر بعد میں جس نے جواب دینا ہوگا دے دے گا. پہلے ہی تو بکرا بنا رہا ہے تو کوشچن کر لے پہلے. ارے نہیں نہیں بکرا بکرا نہیں بنا رہا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکشن کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے چلیں. سوال میرا یہ ہے کہ مطلب پہلی آیت سے ہی لے لیتے ہیں. جو پہلی آیت میں نے ایکسپلین کی ہے کہ اور کوئی مثال ایسی کسی کے ذہن میں ہے کہ جہاں پہ ہمیں سوالات کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، صرف مدعا بیان کر کے، مین آرگومنٹس بیان کر کے آگے چلنا چاہیے. یعنی کہ کوئی فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. کوئی ایسا ٹاپک بیوی کے یا ساتھ. ایسا بندہ، اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. جی بیگم کے ساتھ یار. ٹھیک ہو گیا. کسی کی کوئی سجیشن ہے؟ السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. میرا جو ہے نا اصل میں آج کے سیشن سے تو نہیں لیکن پچھلے سیشن سے متعلق ایک سوال ہے کہ وہ جو ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہاروت ماروت کیا خود جادو سکھاتے تھے یا وہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ ان سے جادو نہ سیکھو. تو جادو جو تھا وہ کوئی اور سکھاتے تھے اینڈ دے ور اونلی ڈینائنگ اٹ کہ بھئی نہ سیکھو، اس طرح کی جو میری بات تھی. انڈرسٹینڈنگ ہے جو میری جی پلیز. انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا، اور ان کو یہ انسٹرکشنز دی کہ آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ آم، ہم جادو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لوگوں کا یہ امتحان تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہم جادو نہیں سیکھیں گے، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر انہوں نے جادو سیکھنے کی طرف یس کر دی تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آزمائش تھی اور اس کے اوپر ان کا ٹیسٹ تھا. تو سکھاتے تو وہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ اگر کوئی یس کہہ دے کہ ہاں میں نے سیکھنا ہے تو پھر اس کو سکھا دو، لیکن آم، اس کو سیفٹی نیٹ ضرور کر دو یہ کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از. لیکن آ، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اگر مطلب اس ایشو کا، اس اسپیسیفک ایشو کا کوئی ایز سچ پریکٹیکل لائف میں تو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے ہمیں، مطلب اس بحث کا کہ کیا ان کو کلیئر انسٹرکشنز تھیں. ہم یہ تو اخذ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش تھی اور لوگوں کو وہ یہ منع بھی کرتے تھے، اور لوگ پھر بھی جادو سیکھنا چاہتے تھے اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے تھے.
That's what लेकिन वो we तो need to understand from. ओके, ओके, जज़ाकल्लाह। लेकिन फ़ी ज़िलालिल कुरान से मुझे कुछ ऐसी मतलब अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वो सिर्फ़ मतलब सिखाते जो थे वो शैतान थे, लेकिन वो सिर्फ़ मना करते थे। मुझे कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मुझे थोड़ी-सी ना उसमें बात कुछ ना जिसे कहते हैं ना बिल्कुल क्लियर नहीं है, टोटली क्लियर जिसे कहते हैं। आई आई थिंक सिद्दीक़ा बहन और तबस्सुम के हैंड जी, रेज़िंग। आप लोगों ने हाथ उठाया, आप क्लियर कर दें, वी वांट लेकिन टू वी मैं जो वांट टू समझ से रहा हूँ ना समथिंग। कि हुँ। इस इस बहस से हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बहस का ऑब्जेक्टिव आप ये मतलब पूछना चाह रहे हैं? अगर शैतान सिख अगर फी ज़िलालुल कुरान के मुताबिक आप कह रही हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि शैतान हुँ, सिखाता था और वो सिर्फ वहां पे थे और वो मना करते थे, हुँ। तो फिर भी इसका कोई हमारी अ, जिंदगी पे तो कोई हाँ, ऐसा असर जैसे नहीं कोई होने नहीं लगा, लेकिन लेकिन फिर भी नहीं, अगर आप लेकिन ये तबस्सुम क्वेश्चन आपा ये आप अगर क्वेश्चन जो आप है, जी। ये वाला क्वेश्चन सॉरी, ये उठाया जाता है। अक्सर मुल्हिद लोग जो है वो इस बात को बेस बनाते हैं अच्छा। अल्लाह ताला के किस चीज की बेस बारे में। बनाते जब हैं? अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की जो हस्ती है उसको करने के लिए कि अल्लाह ताला किस तरह एक फरिश्तों को दो भेज रहे हैं और जिस काम को वो कुफर कह रहे हैं वो ही सिखाने का कह रहे हैं। यानी इस तरह से सवाल जो है ये लोग मुल्हिद लोग करते हैं। बहुत दफ़ा सुनने में आया है जब उनकी डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो इसलिए इसका भी क्लियर होना ज़रूरी है। मैं कुछ ऐड करूं यहाँ पे, अली भाई, इजाजत है? जी जी, जी बिल्कुल जी। इजाजत। असल में जो मैं समझ पा रही हूँ रबिया के कहने से, और जो तंजीला ने भी एक तरफ इशारा किया कि ये एक होता है, अजीब सा लगता है कि जादू जैसा ऐसा मामला जो यानी कि हराम है, उसको अल्लाह ताला सिखाने के लिए नऊजुबिल्ला क्यों भेजा था। लेकिन उसका जो मुफस्सिरीन के, हमारे जो पिछले मुफस्सिरीन ने, उसमें से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी वाली तफसीर में था, लेकिन शायद एक से ज़्यादा में ही था, कि उसका जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा बताया और बड़ा क्लियर हो जाता है उससे कि उस जमाने में जो है वो यानी कि मौजज़े और जादू का फर्क करना जरूरी हो गया था। कि मौजज़ा अल्लाह की तरफ से होता है और जादू जो होता है वो, जैसे कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अमलियात होती हैं, और वो इल्यूजन होता है, जिन्नात का इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह, और गलत कामों के लिए ही होता है, यानी कि अच्छा नहीं होता वो। तो उसको जो है उसकी फुरकान के लिए भी हारूत मारूत जो थे वो फरिश्ते ही थे, और वही सिखाते भी थे, और वो सिखाते इसलिए थे यानी कि एक मुफस्सिर के मुताबिक ये था कि सिखाएंगे, यानी कि रूट से पता चलेगा एक मामले का, तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि ये चीज़ जो है ये मौजज़ा है या जादू है। उस टाइम पे जादू बहुत ज़्यादा भी यानी कि उस माशरे में मौजूद था। तो इसलिए भी जो है वो सिखाते थे, और वो सिखाते हुए ये कहते थे कि तुमने सीख के करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस तरह से होता है तो जादू हो जाता है, और ये यानी कि अल्लाह का मौजज़ा नहीं हो सकता। तो वो इस बात पर उनको यानी कि मुतनब्बा करते थे कि आप लोग जो है इसको सीखें नहीं, लेकिन जो ज़ाहिर करना चाहता था तो ज़ाहिर है वो उनको उसके ऊपर ज़बरदस्ती तो वो नहीं कर सकते, तो जो सीख के करना चाहते थे वो करते भी थे। लेकिन वो इसीलिए वो इस वार्न भी करते थे पहले से कि हम बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, लेकिन हम सिखाना नहीं, हमारा मकसद नहीं है सिखाना। तो एक इसकी ये एंगल था जो मुझे भी, ज़ाहिर ये सवाल सबके जहन में उठता है, तो मुझे भी इस बात पे क्लैरिटी नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। तो जी अगर कोई और भी ऐड करना जज़ाकल्लाह। चाहे बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा भाई एक हाँ और सवाल है मेरे पास। जी जी, बस वो तंजीला सिस्टर ने जो सवाल किया जी, था वो ना हैंड कि रेज़ किया जी। मुल्हिद जो वो है वो अच्छा। बात करते हैं। तो देखें कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है कि अल्लाह ताला जी, इंसान की आजमाइश के लिए कुछ भी भेजे, जी, अल्लाह ताला उसके ऊपर कादिर है। वो हमारे ऊपर सख्ती करके हमारी आजमाइश करें, हमारे लिए आसानी करके हमारी आजमाइश करें, हमें गरीब बना के हमारी आजमाइश करें, या हमें अमीर बना के हमारी आजमाइश करें। तो ये अल्लाह के को हक हासिल है कि वो किसी भी तरीके से हमारी आजमाइश कर सकता है। तो वो तो इतना ये भी एतराज़ उठाते हैं कि एक अल्लाह जो कि बिल्कुल कंप्लीट है, जिसमें कोई, जिसे कहते हैं कि ख़ामी नहीं है, वो कैसे गुनाह को क्रिएट कर सकता है कि हर चीज़ क्रिएट हो। तो वो ऐसी एक कचबहसी है कि
وہ بیسک پریمس کو اگر یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے اور اس نے انسان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ فرشتے کیوں آ گئے یا وہ فلانی چیز کیوں آ گئی۔ بھائی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مرضی آزمانا چاہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسیبل کر کے بھی آزما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے اولاد کر کے بھی آزما سکتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں مین ایشو یہ ہے کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو اپلائی کیا یا نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ کے جو اجتماعی نظام ہے اس کے اوپر آپ بحث کریں کہ وہ جو نظام ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوئے تھے تو معاشرہ کیسا تھا، اور اگر دوبارہ امپلیمنٹ ہوں گے تو ان کی شکل کیسی ہوگی اور معاشرہ کیسا ہوگا۔ جی علی بھائی یہ صدیقہ سوری ایک سسٹر آپ بات کا ایڈ ہاتھ کرنا کھڑا ہے۔ جی جی کہہ دیں، کریں آپ، پھر اس کے بعد میں یہ صدیقہ میں سسٹر۔ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے نا یہ دو کوشچن، کیونکہ ہم جس معاشرے میں اب بھی ہیں تو ایتھیسٹ اور جو سیکولر ہیں، اس طرح کے کافی سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، تو یہ دو کوشچن جو ہے نا، ایک یہ جو آیات منسوخ ہونے والی اور ایک آیات منسوخ ہونے والی بات، اور دوسری یہ ہاروت اور ماروت والی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم بھی اگر مطلب ایسا کبھی معاملہ آئے تو ہم جی انہیں جی اچھے طریقے سے آنسر کر سکیں۔ تو اپنی کلیئرٹی کے لیے تو بالکل، ہے ہی ہے، لیکن جی جی اس مجھے کا سمجھ جو آ گئی، پلس پوائنٹ وہ یہ ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہاروت و ماروت والی آیت جو ہیں وہ پٹ اپ کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ وہ پٹ اپ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو بالکل آئی ایگری کہ اس کا پھر پتہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ صدیقہ سسٹر آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی جی السلام علیکم۔ جو آپ نے سوال کیا تھا السلام۔ اسی کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے، وہی میں جی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ کیسے سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے پرسنالٹی کی بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو بھی ایز اے انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں آپ سے سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ تو استاد نعمان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بالکل بھی ان کے انٹرٹینر نہ بنے، ایسے یس۔ لوگوں کو کسی بھی طرح کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ریفرنس کہ حدیث یہ کہتی ہے یا صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، بالکل بھی وہ کہتے ہیں خاموشی اختیار کریں۔ یہ میں نے جی 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 ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ بلکہ میرے ساتھ ایک واقعہ بھی ایسا پیش آ چکا ہے کہ جس دوران I was just explaining کہ کیسے اسلام جو ہے وہ اکنامک سسٹم پہ ہماری بہتری کرے گا، تو the other person was asking تو اچھا تو پھر تو روزے بھی جو ہیں وہ بھی ہم اسلحہ اٹھا کے وہ بھی ہم قانون نافذ کر کے کریں گے، تو اچھا تو پھر زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ہم اسلحے سے لیں گے، ہم پولیس بھیجا کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے گا، اچھا تو پھر یہ کریں گے۔ دین آئی انڈرسٹینڈ کہ اس جی بندے کا بات سمجھنا مقصد نہیں ہے، ایگزیکٹلی اس کا بالکل مقصد صرف فضول بحث کرنا ہے، اینڈ دین ایسے ہی آئی ہم، ریپ اپ the thing and then go ahead۔ اس وہاں پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ جی نہیں۔ تو بالکل، یہ اور یہی چیز ہماری ہمیں اتنی سینس ہونی سیکھنے کی چاہیے بھی کہ ہم اس کو ضرورت ہے۔ ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ ایگزیکٹلی جی جی صفوان بھائی، صفوان بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے۔ ہاں یار، میں ہاتھ ایک منٹ نیچے کر لوں پہلے اور پھر بات کرتا ہوں۔ اچھا، السلام علیکم۔ جوکس اپارٹ، کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا انٹری مار لیتے ہیں۔ سیکنڈلی بات یہ کہ ہاروت اور ماروت کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر فی ظلال القرآن سے اس طرح کا اگر ہمیں آ رہا ہے، وائب آ رہی ہے کہ شیاطین کو سکھانے والے اور ہاروت اور ماروت بچانے والے تھے، تو وہ ایک مفسر کی اپنی رائے ہے۔ اس بات میں ہم لوگوں کو ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایک مفسر کی رائے اگر باقی مفسرین کی رائے سے اختلاف رکھنے والی ہوتی ہے نا، یا مختلف ہوتی ہے، تو اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو سیٹ کر لینا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پہ اکثر مفسرین کا اجماع ہوگا، یعنی کہ جہاں پہ پوری کی پوری ہم لوگ 5 تفاسیر پڑھ رہے ہیں نا، جو 5 تفاسیر میں اب یا اس سے بھی زیادہ اگر کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو جہاں پہ جن کا میکسیمم رجحان جس سائڈ پہ ہوگا، تو ہم لوگ ان کو کنسیڈر کریں گے، اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اس کو ہم اتھینٹک سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اجماع جو ہے نا
وہ حدیث کے مطابق بھی اجماع جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. سو اپنی رائے قائم کریں اس پہ جس پہ اجماع ہے، اور جس پہ اجماع نہیں ہے، جس میں ایک مفسر کی اپنی رائے ہے، اس کو کنسیڈر کر کے رکھیں. کہیں پہ بیان کرنی ہو بیان کر دیں کہ اس طرح کی بھی ایک رائے ہے. سو اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو فرسٹ کوشچن تھا کہ ہمیں کہاں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، تو آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر دا ریفرنس آف آیا جس میں کہا گیا ہے کہ کالو سلامہ. تو وہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا نہیں چاہیے جو کہ بحث بائے بحث کر رہے ہیں. جس طرح علی نے ایگزامپل دی، اس میں قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے ایک تو آپ کے لیول پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ بحث برائے بحث کر رہا ہے، تو آپ وہاں پہ السلام علیکم کہہ کے آ جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ہمارا آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا. اف یو وانٹ ٹو ٹاک. ہمارا سسٹر السلام علیکم. آئی تھنک. جی وعلیکم اچھا السلام. میں جو وہ کہہ رہی تھی نا ان کو ہاروت اور ماروت کا، ایک تو باقی سب نے مطلب جیسا صفوان بھائی نے بھی کہہ دیا وہی، جو آپ نے بات بھی کی ہے کہ ہم نے جو قرآن کو جو پڑھنا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ ایک تو برحق ہے، اور اس میں سے ہمیں مطلب جو آپ نے ان سے بھی سوال کیا کہ اگر مجھے یہ بات نہیں بھی پتا ہوتی تو کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے میرے ایمان پہ؟ نہیں. جیسا آج بھی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی اپنی تفسیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسے حضرت موسیٰ کی قوم ان سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے تو اس طرح سوال نہ کرو. جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کی ایکسپلینیشن میں بتا رہے تھے کہ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بارے میں بات کی تو ایک جو تھے جی شخص وہ ایک طرف سے آئے، انہوں نے پوچھا ہر سال آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر اس نے ادھر آ کے کہا ہر سال، تو پھر آپ نے دوسری طرف کیا، پھر آپ نے ناگواری سے کہا کہ اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو تمہارے پہ یہ مطلب فرض ہو جاتا اور گناہ گزرتا، تو مطلب بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے. پہلی بات یہ کہ ہوں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پہلے یہ کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ والے جو کانٹیکٹ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں قصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے، کیونکہ وہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم ضرور بضرور وہی کرو گے جو پہلی امتوں نے کیا، مطلب یہود و نصارہ نے. تو مطلب یہ کہ یہ ہماری ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پریویس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کرتوت یہ کر چکے، اب تم نے بھی یہی کرتوت کرنے، تو سنبھل جاؤ. پہلی بات یہ کہ کرنے ہیں، یہ ورڈکٹ نہیں ہے. ہمیں اس لیے ہمیں ایک طرح سے پریکاشن دی جا رہی ہے کہ یہ کر چکے ہیں، تم بھی یہ کر سکتے ہو، تو اس لیے سنبھل جاؤ. اب یہاں پہ ایک تو مطلب دیکھیں جادو تو برحق ہے اور چلا آ رہا تھا نا پیچھے سے، اور جس طرح بابل میں میں نے کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن میں نے کی تھی، اور ان کی کتاب میں بھی ہے سلاطین میں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت موسوی میں بھی جادو حرام تھا. ایون کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بھی جادو کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو حضرت سلیمان ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے گردن کشی، مطلب اس کی گردن اڑا دی جاتی ہوتی تھی. تو ہمارے بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جادو حرام ہے، تو ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ پیروی کرتے تھے. اوپر سے بات یہ کہ یہود علماء، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر آپ وہی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو اور باقی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے کی اگر ہم اس آیت سے پہلے کی آیات کو بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ آیات کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، اور کچھ کو چھپا جاتے تھے. یہ مطلب اس طرح کا کانٹیکٹ اس سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اپنے پسے پشت اپنی ہی کتاب کو ڈال دیتے تھے. تو کیونکہ علماء یہود نے جو تھا اپنی اصل کتاب کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ جادو ٹونوں میں پڑ گئے تھے. جب آپ اپنی اصل کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کسی اور چیز کو تو پکڑنا ہی ہوتا ہے. وہ اس میں پڑ چکے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انبیاء کو بھی ان کی کردار کشی کی، اور ان کے ساتھ بھی جیسا حضرت سلیمان پہ اللہ معاف کرے انہوں نے سب سے زیادہ جادو کا لگایا کہ وہ جو یہ ساری حکومت اور سارا کچھ ان کے پاس پاورز تھی جو کہ اللہ کی دی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ کچھ عملیات اور شیاطین کی مدد سے ایسے نعوذ باللہ کرتے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب آزمائش کا بتایا کہ ایک تو وہ شیاطین کی پیروی کر کے ان جنات شیاطین سے جو حضرت سلیمان کے دور میں منگل ہوتے تھے انسانوں کے ساتھ، اس سے جو جادو سیکھ کے انہوں نے کیا، اور حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. جیسا کہ یہ یہودی بہتان باندھتے ہیں ان کے اوپر، مطلب فوراً ہی ان کے شیاطین کو فالو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بہتان کو فوراً ہی اس کا رد کیا. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ اسی طرح
हजरत सुलेमान के बाद जो था, मतलब बाबुल का शहर के बारे में पहले ही इनकी किताब में अल्लाह ताला ने, जिस वक़्त ये लोग सहराए सीना में थे, अल्लाह ताला ने इनको पहले ही बताया था कि अब तुम्हें इसके बाद जब मैं आज़ादी दूँगा और तुम एक शहर में जाओगे, वहाँ पे पहले से लोग उसके बाकायदा, अगर आप कहते हैं मैं कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि वहाँ पे अपनी औलाद बेटों-बेटियों को आग पे चलाना, जंतर-मंतर, फाल निकालने वाले, तुम लोग इनके साथ दोस्ती नहीं करोगे और उनकी पैरवी नहीं करोगे, ठीक है? तो लेकिन इन्होंने, जब इन्हें फ़तह मिली और ये उस बाबुल अराक के शहर में गए हैं, इराक में गए हैं, तो वहाँ जाके ये अमलियात सीखे। तो हमने उसमें जो है मौलाना मौदूदी, उन्होंने भी बताया था कि ये जो 2 फरिश्ते भेजे गए थे, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, यू आर डूइंग इट रियली वेल। हाँ, तो वो जो ये जो 2 फरिश्ते भेजे गए थे ना, ये आज़माइश थी कि इसकी बड़ी खूबसूरत उन्होंने बताया, आज़माइश इस तरह भी थी कि जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दौर में हमें पता है कि 3 फरिश्ते आज़माइश के तौर पे भेजे गए थे। हमें पता था कौम लूत पे किस घिनौने जुर्म की वज़ह से अज़ाब आया था। अब वो जो 3 फरिश्ते थे, वो खूबसूरत मर्दों की शक्ल में नौजवान किए आए थे, क्योंकि वो उनके लिए टेस्ट और आज़माइश बन के आए थे। हज़रत मूसा की शरीयत उस वक़्त चल रही थी। अहले यहूद हज़रत मूसा को अपना नबी मानते थे और उनकी उम्मत थे ना, तो उन पे जब ये कुफ़र था कि उनके लिए भी ये कुफ़र था जादू, तो उनके लिए तो नहीं करना था ना, तो फिर उनके लिए टेस्ट वही आना है, जो उनके लिए मना है और वो फिर भी उस पे चल रहे हैं। तो फिर वो जिस तरह हज़रत लूत के, अब उन अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, फरिश्ते वो करने तो नहीं आए थे फेल, लेकिन वो उनके लिए टेस्ट की शक्ल में आए थे। इवन के अगर आप इसमें मौलाना मौदूदी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि फरिश्तों का एक ऐसी चीज़ सिखाना जो खुद तो बुरी है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई पुलिस वाला हो और वो किसी दूसरा पुलिस वाला जो रिश्वत लेता हो, तो वो जो उस रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले को पकड़ने हो, तो वो निशान ज़दा पैसे लेके, रुपए लेके जाए और वो उसको रिश्वत के तौर पे दे। और फिर ऐन उस हालत में जिस वक़्त, मतलब वो वर्दी में भी होगा और उसको हमने ख़ास निशान लगे हुए रुपए दिए होंगे, तो उसको पकड़ेंगे तो उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई उज़र नहीं रहेगा, कोई वो बहाना नहीं रहेगा। तो ये हमारे लिए भी एक तरह से है कि हमारी शरीयत में भी ये एक तो कुफ़र, एक जो फर्द जुर्म आयद हो रहा है उस कौम का, उसके बारे में अल्लाह ताला ने बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है उनकी जराइम की शीट बयान की जा रही है ना, कि क्या-क्या इन्होंने पहले जराइम किए, जिसकी वजह से इस उम्मत को खत्म करके नई उम्मत लेके आई जा रही है आगे, क्योंकि वही जो होना है, काबा की तब्दीली भी होनी है वगैरह वगैरह। तो और फिर उसमें उसी में फिर अल्लाह ताला ने साथ ही, क्योंकि वो भी जादू था, उससे पहले हज़रत सुलेमान के दौर में भी जो शयातीन थे, तो वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में ये सारा आ गया, और उसमें ख़ासकर क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़ितना है जादू में, वो मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई करवाना है। उसको ख़ास आप अल्लाह ताला ने बयान किया, गो के इसके अलावा और भी जादू से बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन, क्योंकि मेन हमारा जो सिस्टम होता है पूरा इकोनॉमिकल और जो सोशल सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल तो नहीं, सॉरी, सोशल, हमारी मुआशियात जो होती है, खानदानी निज़ाम से ही एक मुआशरा बन रहा होता है। और मुआशरत लेकिन या फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ये लाज़मी कह दिया कि होता वही है जिस पे अल्लाह का हुक्म होता है। मतलब हमारे लिए जो मानने की बात ये है कि अल्लाह के इज़्न से होगा। तो बात ये है कि मेरे पे अगर कोई कर भी ले, तो मुझे अपने ऊपर ये करना है कि मुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, और अपना जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है उसको बेहतर बनाने की, और वो अल्लाह की तरफ से आज़माइश भी हो सकती है आपके लिए। तो ये इसको आप सिर्फ़ एक टेस्ट के तौर पे, उनके लिए भी टेस्ट था और हमारे लिए ये सबक है कि जादू शरीयत मूसवी में भी हराम थी और हमारे लिए भी हराम है। तो कितनी कौमों पे आगे भी तो जाके अभी हम इंशाल्लाह कुरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह से उनको आज़माया है ना। तो ये एक आज़माइश उन पे हारूत और मारूत की आई थी, क्योंकि उनके लिए हराम था जादू, और अल्लाह ताला ने वो कहते भी थे हम मानते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें टेस्ट किया। मेरा ख्याल है शायद जी, अब उनको कुछ क्लियर हो गया हो। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा अच्छा क्लैरिफ़ाई किया। चलो, बहुत खूब। किसी और का कोई सवाल या कमेंट? अच्छा, मुझे सिस्टर हमारा जब बात कर रही थी, तो उससे एक पॉइंट ये भी ज़हन में आया कि उस तफ़सीर में, उस आयत की तफ़सीर में ये भी है कि मेन जो इश्यूज़ हैं उसकी तरफ फ़िक्र करो, जो अपनी तुम्हारी ग्राउंडिंग्स हैं, ईमान की ग्राउंडिंग हैं, अपनी आइडियोलॉजी के साथ ग्राउंडिंग्स हैं, जो आगे जाके तुमने बड़े-बड़े काम करने हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करो, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस करो।
اور اس طرح کے جو فضول سوال ہیں، چھوٹے سوال ہیں، مبہم سوال ہیں، ان کی طرف نہ جاؤ. تو اس سے آج کے دور میں ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے، مطلب سارے مدارس یا سارے علماء یا سارے مولوی تو نہیں، لیکن بہت سارے ایسے مدارس کے اسٹوڈنٹس یا مولوی یا کچھ علماء، وہ فرقہ واریت کے اوپر جو پرپورشن ہے بحث کا، جو فقی ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر ان کا پرپورشن اور ان کی ایفرٹس اور ان کا ٹائم بہت زیادہ انویسٹ ہوتا ہے، رادر دین کہ اقامت دین کے اوپر یا اقامت دین کے نسبت سے ورلڈ ہسٹری، اسلامک ہسٹری، کرنٹ آئیڈیالوجیز، پریویس آئیڈیالوجیز، فال آف سویلائزیشن، اسلام کے جو مختلف نظام ہیں ان کے اوپر ان کی جو گرفت ہو، اس کے اوپر جو ان کا ٹائم انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو جس کے اثرات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر بھی آتے ہیں کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس حد تک ہالو ہو گئی ہے کہ ہم لوگ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور یہ ان کو سرسری طور پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تو سمجھتے ہیں اور اس کو ہی پورا اسلام سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ایز اے زحمت سمجھتے ہیں. راد کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، مطلب بچپن میں بھی ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے. میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا اگر نماز نہ پڑھی تو، اللہ تعالیٰ تمہارے پکوڑے بنا دے گا، تمہیں گھی میں تلے گا، اور اس طرح کے جملے جو ہے وہ سننے کو ملتے تھے. رادر دین ایکسپلیننگ دس کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اور اس انسان کی فطرت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے تم پہ نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، اور اس نماز کا فائدہ صرف تمہارا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تم فائدہ نہیں کرو گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں ڈسپلن تمہارا مینٹین ہوگا، تم اپنی جو موریلٹی ہے، اپنے جو ڈیلی کے کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کرو گے. جہاں پر تمہیں ڈر لگے گا اور اس ڈر کی وجہ سے تمہیں جھوٹ بولنا ہوا تو وہ جھوٹ تم نہیں بولو گے، اپنا نقصان کر لو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے. اور وہ نماز آپ کو وہ جس طریقے سے ہم ایکسرسائز کر کے اپنے مسلس اسٹرینتھ ڈیولپ کرتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ کے ہم اپنی مینٹل اسٹرینتھ اور روحانی اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں، جو کہ ہمیں وہ موریلٹی، ہائیسٹ لیول آف موریلٹی مینٹین کرنے کے لیے کہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں بہت ضروری ہیں اس بحث سے کہ ہمارے جو علماء ہیں یا مولوی ہیں یا جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، جن کا زیادہ تر ٹائم فرقہ واریت کے ایشوز پر اور مطلب وہ ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن ان کا زیادہ تر ٹائم اس کے اوپر انویسٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کو گلوبل ایشوز کی طرف، بڑے ایشوز کی طرف آنا چاہیے، اور عوام کو بھی انہی ایشوز کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کا جنرل انٹلیکٹ بڑھے. اور جنرل انٹلیکٹ جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ خود اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہے، اور جب پیچھے گراؤنڈنگ اتنی بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو دل میں، ٹریننگ ہو، تو پھر وہ قوم خود اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ جسٹ ایک پوائنٹ میں نے ایڈ کرنا تھا. سسٹر سہر آپ کا ہاتھ کھڑا ہے جی پہلے، میں بس تو آپ آپ ابھی جو پوائنٹ دے رہے تھے نا کہ ہم زحمت سمجھتے ہیں، تو آج کی آیات سے مجھے یہی بہت زیادہ خیال آ رہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کو جو ہے کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت بتایا ہے. تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی بتانا شروع کر دیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، نعمت ہے، تو جو آپ کہہ رہے تھے تو کتنا اینگل چینج ہو جائے گا ہمارا. وہ بس اصل میں نا انفارچونیٹلی یہ ایک وشیس سائیکل ہے جو کہ جنریشنل چلتا آ رہا ہے. میں تو ایک بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں، مطلب کچھ دینی رجحان میرے والدین کا بس پورا سورا ہی تھا، تو اس لیے they were not able to understand the things to that level. لیکن ہماری یہ کوشش ہے، یعنی کہ اس گاؤں کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے اوپر تو یہ فرض تھا نا، ان کو تو یہ بالکل سمجھ تھی نا، تو وہ مولوی صاحب اس دین کو اس طریقے سے اگر سمجھاتے تو اس گاؤں کے جو
بیٹر آئی کیو لیول کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی ٹریننگ کرتے، تو اس گاؤں کے 50-60% لوگ اسلام کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھ لیتے تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ وشس سائیکل جنریشنل چلتا آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے اس سائیکل کو روکنا ہے اور اس کو صحیح ڈگر کی طرف چلانا ہے. جی سسٹر ہمارا. یہ میں نا بات جو ابھی آپ کر رہے تھے کہ ہمارے جو فرقہ واریت اس کی مطلب لاسٹ ویک کی جو یہ رکوع تھا نا 12واں، اس میں جو آیت نمبر 101 تھی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آتا ہے، تو جو پہلے سے موجود ہے تو ان میں سے ایک گروہ جو کتاب کو جانتا ہے وہ پسے پش ڈال دیتا ہے. اس میں نا وہ جو استاد نعمان ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. تب میں نے اس کو اس اینگل سے اس لیے ایکسپلین نہیں کیا تھا کیونکہ ہماری 5 تفاسیر ہے اور لوگ اسی کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا باہر جاؤ آؤٹ آف کانٹیکٹ کنفیوژن ہونے لگتی ہے. لیکن آج کیونکہ بات برائے بات ہوگی تو میں نے کہا آپ کو کہہ دینا چاہیے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ جو فریق سے مراد ہے نا وہ خاص گروہ ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے، مطلب علماء و فقہ جو فقہ ہوتے ہیں. اور جب یہ خاص گروہ ہی کرپٹ ہو جائے نا تو عام آدمی کہاں سے علم لے گا؟ تو دیکھیں ایک تو یہ یہود اللہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے تو یہاں پہ بات ہو ہی رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آج کے دور کا بنی اسرائیل میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب ہم دیکھیں گے نا کہ جب ہمارے پاس وہ رسول آیا جو سچی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سچی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کے اور میرے مزاج کو، ہمارے فرقے کو وہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم آپس کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے جو علماء جو ہوتے ہیں، کیونکہ میں رفع یدین سے نماز پڑھتی ہوں، آپ رفع یدین سے نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے اپنے دین کو وہ کریں گے. میں وہاں پہ میں وہاں پہ دین اسلام کو نہیں وہ کروں گی کہ وہ مضبوط ہو، نہیں، میں اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کی دوڑ میں لگ جاؤں گی. اور جب علماء دین اللہ اس بحث میں اور اس کشمکش میں پڑ جائیں گے تو جو عام بندہ ہوگا وہ پھر کس میں؟ اسی لیے اس کے بعد آیت آئی نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ جس وقت علماء آپس میں آپ دین کی اصل کو چھوڑ کے اور چیزوں میں پڑ جائیں گے تو جو عام انسان ہے تو پھر وہ شیاطین کے ہی راستوں کو اپنائے گا نا. کیونکہ جو انبیاء کی میراث رکھنے والے علماء تھے انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور نبی تو نہیں آنے نا، تو وراثت تو علماء کے پاس ہے. اور جب انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو پھر یہ بگاڑ، اسی لیے تو علماء تو جو ہوں گے وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور جیسا آج بھی آیت تھی جس کی تفسیر اب مجھے وہ آیت مل نہیں رہی ایگزیکٹلی، جس کی تفسیر سسٹر نے بیان کی تھی غالباً کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کا مطلب بیس لائن جو ایک ہی تھی نا، اللہ کی مطلب اللہ کی وحدانیت، اللہ کا لا شریک ہونا. تو مطلب ہمارا جو اصل پرپز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے فرقہ یہ وریت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں نظام قائم کرنے کی بات کرنی چاہیے نا. اپنے سارے جو کلیشز ہیں ان کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو رب مان کے نظام قائم کریں. جو اللہ کے نظام کے اندر آ کے کافر عیسائی یہودی رہنا چاہتا ہے رہتا رہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو ہم غالب کر دیں، اس کے بعد اپنے اپنے فرقے میں لڑتے مرتے رہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ جس طرح نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، کسی کو کوئی شوق ہے کرے، لیکن پہلے اللہ کو اگر ہم سب الگ الگ فرقوں والے مان رہے ہیں، وہ جو بھی فرقے کو فالو کر رہے ہیں، سب سے پہلے رب تو ہم ایک ہی کو مان رہے ہیں نا، تو اس کو لا لیجسلیٹر مان کے اس کا لا تو لاگو کروا لیں. تو پھر اپنی اپنی مسجدیں بنا کے پھر اس میں اپنے راگ بھی الاپ لیں گے. اصل مسئلہ تو پھر یہیں پہ ہے. تو آج کیونکہ نہیں. بات ہو گئی ہاں. تو اس لیے میں نے کہا میں نہیں اس کو وہ شیئر کر ساری دیتی ہوں. وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن جنہیں پھر ساڈے نبی دی طرح نماز نہ پڑھی تے وہ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ؟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੂਲ ਲੱਗੇਗਾ؟ وہ تو دیکھیں میں فقہ مسائل میں نہیں جاتی، نہ ہی میرا حصہ ہے، میں مجھے تو میں ڈاکٹر مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق بلکہ کر رہا مجھے ہوں پتا میں. چل گیا، مجھے ہاں پتا چل گیا میں آپ مذاق عالم کر بن رہا گئے فوراً، آپ ان کی اس میں ہوں. آ ਗੱਲਾਂ گئے. ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਭਾਈ. ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ بالکل ਹੋ? صحیح. ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ہے ਤੁਸੀਂ؟ میں تو چلیں بحث لمبی ہو جائے گی میرا خیال میں. ابھی ہم اس سیشن کو سمیٹتے ہیں اور آگے پھر
مطلب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اگلا گھنٹہ ہم نے بک ریڈنگ کرنی ہے، تو میرا میں خیال ہے ایک بحث کو چھوٹی سی یہاں بات تک ہی ایڈ کرنا رکھتے ہیں۔ چاہوں گا جی نیکسٹ سر، سیشن کے لیے کہ جی سر، ہم نے فرقہ واریت پہ بات کی ہے، اور دفع جدین ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں جو بھی آج کل کی جو لیٹسٹ فرقہ واریت کے ایشوز ہیں نا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہوں گا۔ میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نیکسٹ سیشن میں تھوڑا سا سب غور کر کے آئیں کہ یہ کب شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا جو سب لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اپنی طرف سے تھوڑی سی ریسرچ جہاں سے بھی جو کچھ ملتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کب جو ہے وہ میجر ایشوز بن کے جو ہے وہ سامنے آئے، جب ٹھیک ہے؟ جب جزاک ہم اللہ خیر۔ نالائق ہونا شروع ہوئے اور ہمارے دشمن نے اس نالائکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہیں 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 انویسٹمنٹ بھی ابھی، کی، ہاں سارٹ آف، لیکن اس کو نیکسٹ ٹھیک سیشن ہے کے لیے چھوڑ بھائی، دیں اس تو کے ملٹیپل ہاں فیکٹرز ہیں، اس کا صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، مطلب صرف مولوی نہیں سارے ذمہ دار، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن مینلی چونکہ انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو یو ول کنسیڈر دیم اکاؤنٹیبل، بٹ ذمہ داری سارے مسلمانوں پہ ہی آتی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک ویسے ایڈوائس ایک جسٹ نیکسٹ پہ کرنا چلیں گے چاہوں گا، علی، آگے نیکسٹ پہ آگے چلے یہ جاتے ہیں نا ڈسکس نیکسٹ۔ کریں گے۔ ہاں ہاں، نہیں، بس نیکسٹ ختم میں ہونے یہ کو ایک ذمہ بات داری میں یہ ایک بات ہمارا اس کے بعد آپ بات کیجیے گا، میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ بہت ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پوری کی پوری آئیڈیالوجی کو سینٹرلی سمجھ کے اپنے بچوں کے اندر ڈالنا بھی ہے اور ان سے وہ کام لیتے ہیں۔ میری 2 بیٹی ہیں، ابھی تو چھوٹی ہے ماشاءاللہ، ایک 2.5 سال کی ہے، ایک 1.25 سال کی ہے۔ مائی ویژن از کہ ان کو تھیولوجینس اور سائنٹسٹ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم بنانے کی کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جہاں لے کے چلے، کہ وہ دونوں لیول پہ دونوں ڈپارٹمنٹ میں وہ لیول اچیو کریں، اور ان کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا ہو ان دونوں سکلز کو یوز کر کے، ناٹ ٹو ارن منی۔ تو میرے خیال میں ہمیں سب کو اپنے اپنے بچوں کا رجحان اور ان کو دیکھ کر وہ ویژن بنانے چاہیے، اگلے 20-30 سالوں میں آپ انہیں کہاں دیکھتے ہیں، اور وہاں جہاں آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے لیے آج کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، یعنی کہ 4 سال کی عمر میں ان کو کیا آنا چاہیے، 5 سال کی عمر میں ان کو کتنا کیا آنا چاہیے، 7 سال کی عمر میں کیا آنا چاہیے، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے آئی کیو تو ہو چکے ہیں لاک، آئی وڈ سے کہ شروع میں ابھی بھی بڑھتے ہیں، لیکن شروع کے کچھ سال ہوتے ہیں 13 14 15 سال جس میں آپ کا آئی کیو ڈیولپ ہوتا ہے اس اسٹرینتھس کے ساتھ، جتنی آپ اس کو اس برین مسل کو جو ہے وہ اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، جتنا اس کو انالیٹیکلی آپ بچے کو ٹرین کرتے ہیں، اس کے بعد بہت کم کم آئی کیو بڑھتا ہے۔ تو ہمارے آئی کیو اب سائنٹسٹ لیول پر تو نہیں پہنچ سکتے ہیں اس عمر میں، بڑھائیں گے ضرور، محنت ضرور کریں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو تو اس قابل بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ فریم ورک ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے اس میں تو کریں، ورنہ آئی ول اسٹاپ دا ریکارڈنگ آف دس سیشن، اور پھر 5 1 منٹ کی بریک لے لیں، بلکہ 3 منٹ رہ گئے، اس کے بعد ہم جو بک ریڈنگ ہے ہماری دینیات کی وہ شروع کریں گے۔ جی چلیں ٹھیک ہے، آئی ول ٹیک اٹ ایز اے یس ٹو اینڈ دیٹ سیشن۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایفرٹ کے اندر برکت ڈالے، اور جس ویژن کو لے کے ہم چل رہے ہیں اس ویژن کے مطابق ہماری جو نفسیات ہے، ٹریننگ ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ سیٹل کرے اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔